معزز خواتین و حضرات، جناب اسپیکر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی، تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی، تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی، تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں میں بھول گیا نقش و نگارے
रुख दुनिया चिलमन जो ज़रा मैंने उठाई तेरे दर की आया है नसीराज तमन्ना यही लेकर के पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की थी जिस के मुकद्दर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वक्फ़ा सवालात शुरू होते हैं। आज की एजेंडा पर महकमा एग्रीकल्चर से मुतल्लिक सवालात पूछे जाएंगे और उनके जवाबात दिए जाएंगे। जनाब सैयद रिफत महमूद साहब नहीं है, पेंड कर दें। जनाब इमरान अकरम साहब, इनको तो मैंने आगे देखा है, हाउस के बाहर थे कि ये पेंड कर दें। जनाब ऑन हिज बिहाफ आप ले लें। जी अरशद मलिक साहब इज़ ऑन इमरान अकरम्स बिहाफ। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जो सवाल इमरान अकरम साहब ने किया उसका नंबर है 102। आंसर में भी टेकन एज रेड। जनाब स्पीकर, जो फसलात में वायरस के मुतल्लक और उनके तदारक के बारे में ये सवाल है, तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारा इलाका जो साहिवाल, आरफ वाला, पाकपतन, इसमें कपास की बहुत बड़ी तादाद में काश्त होती थी, एक वक्त था, और आज वो फसलें नापैद हो गई हैं इस वायरस की वजह से। तो महकमा ज़राअत क्या इक़दाम कर रहा है ये वायरस के ख़ात्मे के लिए, और ये ज़रूरी अद्वियात के बारे में क्या इनके मामला चल रहे हैं? जनाब मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर। Thank you, Honorable Speaker. With the permission of the Chair, मौजूद मेंबर का सवाल जो है जी, कॉटन में कोई शुबा नहीं है कि ओवरऑल हमारे इलाका साहिवाल और साहिवाल डिवीज़न के अंदर कमी आई है, और उसकी वजह बेसिकली ये है कि इन इलाकों के अंदर वायरस से हटकर भी फसलें जिस तरह की कॉर्न है, जिस तरह शुगर केन है, और ख़ास तौर पे जिस तरह सेसमी है, इस तरह की फ़सलों को ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं और काश्तकारों ने इस तरह की फ़सलों को प्रेफर करना शुरू कर दिया है। सेसमी के अंदर बहुत ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट भी शुरू हो गई है, लेकिन कॉटन के हवाले से इस साल जो हमारा ऑनरेबल स्पीकर टारगेट है वो 40 लाख एकड़ है और 65 लाख बेल्स हैं। उसके लिए अर्ली सोइंग जो मुल्तान डिवीज़न और सेंटर के अंदर है वो हमारा टारगेट था 7 लाख एकड़, जिसके अंदर हमने तकरीबन 5,60,000 एकड़ के करीब कॉटन अभी तक अर्ली सोइंग के अंदर अप्रैल 15 तक हमने लगवा ली गई है। भावलपुर डिवीज़न और बाकी जगह पे रिस्पांस बहुत अच्छा है, और उसके लिए कॉटन के लिए जो हमारी रिक्वायर्ड फर्टिलाइजेशन की आगे आने वाले दिनों में जून जुलाई के अंदर शॉर्टेज आ सकती है, और पेस्टिसाइड्स की अवेलेबिलिटी, फर्टिलाइजेशन की अवेलेबिलिटी, उसके लिए भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने
ٹو فیڈرل گورنمنٹ ریکمنڈیشنز اور ریکوائرمنٹ اپنی بھیج دی ہے تاکہ کسی قسم کی فرٹیلائزیشن میں اور پیسٹیسائڈز میں ہمیں شارٹیج نہ ملے. تھینک یو جی. جناب ملک صاحب. اسپیکر گریٹفل، میں منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وہ کاٹن کے بارے میں بتایا، ان کی پیداوار کے بارے میں اور کس کس علاقے میں ہو رہی ہے، اور ان کا اس لیے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ساہیوال ڈویژن کا وہ ذکر کیا کہ اس میں واقعی کمی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف زرعی ادویات. آپ کے بہتر علم میں ہے کہ ایک طوفان بدتمیزی ہے مارکیٹ میں کہ جعلی ادویات بے شمار مل رہی ہیں اور ان کا کوئی تدارک نہیں ہے. میں یہ آپ کے توسط سے وزیر موصوف سے یہ چاہتا ہوں، ان دا لارجر انٹرسٹ آف پبلک، ذمہ داروں اور کسانوں کی کل بھی بات ہوئی، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے بڑی ڈیلیبریٹلی اور آپ نے بڑے پیشنسلی آپ نے کل بھی ذمہ داروں اور کسانوں کے لیے آپ نے بات کی، سنی، اور ہم سب اسی یہ ہاؤس جو ہے انہی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ذمہ داروں کسانوں کو. تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو زرعی ادویات ہیں، جو جعل سازی اور جعلی ادویات ہیں جن کا کوئی میکانزم نہیں ہے جناب اسپیکر، اس کے بارے میں، چونکہ پہلے بھی ہم 5 سال اپوزیشن میں رہے، ہماری اس وقت کسی نے نہیں سنی، اب ہم الحمدللہ گورنمنٹ میں ہیں. تو میں آپ کے توسط سے وزیر موصوف سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ کسانوں اور ذمہ داروں کو ہم جو ریلیف بہتر دے سکتے ہیں چلو وہ تو دیں، اور یہ جو زرعی ادویات ہیں یہ روز دھوکہ ہوتا ہے ان کے ساتھ جناب اسپیکر. اتنی بڑی قیمت میں وہ لے کے جاتے ہیں، کوئی ادھار کرتے ہیں، کسی سے پیسے پکڑ کے لاتے ہیں، تو جب وہ ادویات وہ استعمال کرتے ہیں تو ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اور وہ پانی بھر کے زیادہ دیتے ہیں. جی ملک صاحب، اب منسٹر فار ایگریکلچر کا یہ جو سوال ہے جز بے میں، یہ کیونکہ آن اس بہاف لے رہے ہیں عمران اکرم کے ملک صاحب، تو اس میں بیسکلی ان کا جو سوال تھا وہ تھا کہ کیا یہ بھی درست ہے کہ کپاس کی فصل بھی وائرس اور مختلف بیماریوں کی وجہ سے ناپید ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ذمہ داروں کی زرعی آمدن کم ہے. آپ نے رادر اس کو یہ بتایا ہے کہ لوگوں کا رجحان دوسری فصلات کی طرف ہو گیا ہے. بٹ دا کویسچن ریمینز پرٹیننٹ، جس پر پھر ملک صاحب ضمنی سوال پہ بات کر رہے ہیں کہ جو وائرس ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کپاس کی فصل کو ڈیمیج کرتا ہے، وہ کیا وائرس کی قسم ہے اور کس طرح سے وہ ڈیمیج کر رہے ہیں اور کیسے آپ کنٹرول پرووائڈ کریں گے، اور اس کی کتنی ہیکٹریج ہے جو لاس میں جاتی ہے، اینڈ ٹو واٹ ایکسٹینٹ اٹ از ایکچولی افیکٹنگ دیٹ کراپ. سوال تو یہ. آنریبل اسپیکر، میں دونوں سوالوں کا جواب دوں گا. میں گزارش کروں کہ سب سے پہلے وائرس کو لے کر ہم نے جو ٹرپل جین ورائٹی ہے کاٹن کی، اس کے اوپر زیادہ ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا فوکس ہے تاکہ اس کو وائرس کم لگے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر 22-23 کے اندر 36 لاکھ ایکڑ آنریبل اسپیکر کاٹن لگی تھی، جس کے اندر سے 32 لاکھ بیل تھی، اور 23-24 کے اندر 41 لاکھ ایکڑ تھی اور 60 لاکھ کے قریب بیل تھی. سو اوورال اگر آپ دیکھا جائے تو ساہیوال ریجن کے اندر کمی ضرور آ سکتی ہے، لیکن اوورال ریجن اور پچھلے سال کا دیکھا جائے تو کاٹن کے اندر انکریز کیا گیا. دوسری جو فاضل ممبر نے بات کی وہ بہت ہر کاشتکار کے لیے بے حد اہم بات ہے، اور وہ پیسٹیسائڈز کا ایکسپائرڈ ہونا، پیسٹیسائڈز کا 2 نمبر ہونا، فرٹیلائزرز کا وقت پہ نہ ملنا اور ایگزیجریٹڈ ریٹس پہ ملنا. اس کے لیے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی چیف منسٹر صاحبہ کے ویژن کے مطابق ایک تو زیرو ٹالرنس ہے، اور ہم اب تک اگر آنریبل ممبر چاہیں گے تو میں ان کے ساتھ ایک ڈیٹیلڈ ڈیٹا بھی شیئر کر سکتا ہوں کہ جب سے 1.5 ماہ کے اندر پورے پنجاب کے اندر پیسٹیسائڈز کو لے کر اور فرٹیلائزرز کو لے کر کتنے ہمارے ریڈز ہوئے ہیں، کتنے FIRs ہوئے ہیں، کتنے اریسٹ ہوئے ہیں اور کتنے ہمارے فائنز ہوئے ہیں. لیکن صرف بات یہاں تک نہیں رکے گی انشاءاللہ. ہم آنریبل اسپیکر ایک لیجسلیشن لے کر آ رہے ہیں، اور اس لیجسلیشن پہ ہماری ایڈوکیٹ جنرل صاحب کے ساتھ بھی اور مختلف ٹیمز کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور وہ لیجسلیشن لے کے آ رہے ہیں فرٹیلائزر ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس کا اور پیسٹیسائڈ ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کا. اور اس لیجسلیشن سے
ہماری کوشش یہ ہے کہ جو یہ بلیک مافیا ہے یا جو یہ 2 نمبر پیسٹیسائیڈ والا مافیا ہے اس کو جس حد تک ہو سکے کرٹیل بھی کریں اور سخت سے سخت سزا بھی دیں. تھینک یو. جی تھینک یو. جی ملک احمد سعید خان صاحب. یہ پارٹ الف اور بے کو ملا کے پیسٹیسائیڈ کے اوپر یہ کافی کام کر رہے ہیں جیسے یہ بتا رہے ہیں. تو پیسٹیسائیڈز کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک تو یہ خربوزے کی فصل کا یہاں پر ذکر ہے, دوسرا کپاس کا ہے. کپاس تو ایک ایسی فصل ہے جس کے اوپر کسی قسم کا پیسٹیسائیڈ بھی یوز کریں گے تو اس کے ایفیکٹس براہ راست انسانی صحت کے اوپر نہیں آتے. اور اسی طرح جو فصلات جو جس طرح فروٹس ہیں یا سبزیاں ہیں ان کے اوپر جو پیسٹیسائیڈ یوز کیا جاتا ہے وہ جب آپ کسی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے ریکمینڈ کر دیتے ہیں. اس کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں. جو فصلات کے اوپر ایسی وہ ہائی پوٹینسی کی ادویات استعمال کی جاتی ہیں اور اگلے دن وہ منڈی میں بھی آ جاتی ہیں تو اس کے اثرات انسانی صحت کے اوپر بھی آتے ہیں, اس کے لیے منسٹر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ جی منسٹر صاحب. جناب اسپیکر, یہ ایک تو اگین جو اس طرح کی بہت ساری پیسٹیسائیڈز اور ادویات ہیں جو انسانی صحت کو متاثر کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو طریقہ کار ہے اس پیسٹیسائیڈ کو استعمال کرنے کا وہ بھی بہت ہی زیادہ انسانی صحت پر, آج بھی ہماری فصلوں کے اندر مینولی جو سپرے کیا جاتا ہے ٹینکیوں کے ساتھ اس کا امپیکٹ سپرے کرنے والے پر آتا ہے. تو ہماری جو میکنائزیشن کی انشاءاللہ اسکیم زرعی پیکج کے اندر آ رہی ہے اس کے اندر ہماری کوشش ہے کہ یہ جو بھی فارمرز اس سے سہولت اٹھائیں, چاہے خود لے کر چاہے رینٹل سروس پہ, کہ ڈرونز کو انٹروڈیوس کیا جائے. اور مختلف ڈرون مینوفیکچررز جو ہیں ان کے ساتھ ہماری اس معاملے میں بات بھی ہو رہی ہے. اور جو ایسی ادویات ہیں جن کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, جو کہ یوز نہیں ہونی چاہیے اور اس سے نقصان ہوتا ہے, اس پہ بھی ہماری ورکنگ جاری ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس لیجسلیشن کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ لیجسلیشن ان سب چیزوں کو کور کرے گی. اگر آنریبل ممبر چاہیں گے تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیٹیل میں شیئر بھی کر سکتا ہوں. جی تھینک یو. یہ بڑا کنسرن ہے. اس میں کوئی سرٹیفکیشن کا پروسیس ایڈ کر رہے ہیں لا میں آپ؟ سرٹیفکیشن کا پروسیس ہے, سرٹیفکیشنز کا, سیکیورٹی کا, لائسنسز کا, بڑا اچھا ہے, NOCs کا, جی فائنز کا. جی شاہ صاحب, میں لیٹ احمد سعید کنکلوڈ ہز آرگومنٹ, پھر آپ دیکھتے ہیں. میں دوسرا میرا اسی سلسلے میں سوال ہے, مجھے تھوڑی کلیئرٹی منسٹر صاحب نے کہہ دیا, ان کی مہربانی ہے, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی ڈسکس کر لوں گا. آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے آرگینک کا سر, اس کے اندر بالکل پیسٹیسائڈز یوز نہیں کیے جاتے اور اس کے اندر ایسی ویجیٹیبلز اور یہ فروٹس کو گرو کرنے کے لیے کوئی میکنزم انٹروڈیوس کروا رہی ہیں کچھ پرائیویٹ کمپنیز کہ جو فرٹیلائزر کے اور پیسٹیسائڈز کے بغیر ہے. تو میرا پرٹیکولر کوسچن یہ تھا کہ جو لوگ ابھی تک جو یہ پیسٹیسائڈ یوز کر رہے ہیں اس کے لیے پہلے کوئی قانون موجود ہے, اس کے اوپر کوئی کارروائی ہو رہی ہے؟ اگر کہیں پہ ہو رہی ہے تو اس کے کوئی ڈیٹیلز اگر دے سکیں تو. جناب منسٹر صاحب. جو تو پیسٹیسائڈ کے اوپر کارروائی کے بارے میں آنریبل ممبر کا سوال ہے, یہ اس کے بعد میرے سے لے سکتے ہیں, ورنہ فریش کویسچن پٹ اپ کر دیں, میں ہاؤس میں شیئر کر دوں گا. اور جو یہ بات کر رہے ہیں پیسٹیسائڈز کا, جو کہ آرگینک کی بات کر رہے ہیں, سو آرگینک بیسکلی از کہ اس کے اوپر پیسٹیسائڈ ایک پرٹیکولر قسم کی استعمال ہو, فرٹیلائزر ایک پرٹیکولر قسم کا استعمال ہو. سو بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں, آنریبل ممبر ٹھیک فرما رہے ہیں. تو ہم نے ایوب ریسرچ کے اندر ہم نے 4-5 پلاٹس اس طرح کی کمپنی سے فار ٹرائل بیسز لگوائے ہوئے ہیں. وہ ہماری گندم بھی ہے اور آگے مختلف کراپس بھی, لیکن وہ بھی انٹروڈیوس نہیں ہوئے بیکاز مارکیٹ کے اندر جو فارمر ہے اس کا کانفیڈنس جو فرٹیلائزرز پر ہے, جو پیسٹیسائڈز پر ہے, اور فارمر تھوڑا سا اس معاملے پہ پرٹیکولر ہے کہ کہیں ییلڈ لاس نہ ہو جائے, تو اس چیز پہ تھوڑا سا وقت لگے گا. جی شکریہ. جی جناب سید ذوالفقار علی شاہ صاحب. جناب اسپیکر, میرا کویشچن ہے, ہو سکتا ہے یہ فریش کویشچن اور وزیر موصوف نہ جواب دے سکیں, لیکن پرٹیننٹ ہے. سوال سمپل سا ہے کہ کیا ہمارے پاس لیبارٹریز ہیں پیسٹیسائڈ کو چیک کرنے کے لیے, اور اگر ہیں تو کدھر ہیں؟ جی شاہ صاحب سوال ضروری ہے. شاہ صاحب کا سوال بھی ضروری ہے, اس کا جواب بھی ضروری ہے. شاہ صاحب نے جو بات کی ہے جی بڑی اہم بات ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس بات پہ سرسری سا جواب دینا مناسب نہیں ہوگا. اس بات پہ پورے ہاؤس کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے.
اور پیسٹیسائڈ ٹیسٹنگ لیبارٹریز کے فنکشنز کہاں کہاں ہیں, جو کمزوریاں ہیں اور جو بہتریاں ہیں, یہ ان کو فریش کویسچن کہہ رہے ہیں, خود ہی آئیڈیا فلوٹ کیا ہے, وہ کر دیں تو بہتر ہے میرا خیال ہے. جی کیونکہ سوال آپ کا آبویسلی منسٹر صاحب وڈ ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو آنسر, لیکن ویسے لیبارٹریز ہیں جناب وزیر زراعت؟ سر بالکل جی کوئی لیبارٹریز ہیں؟ سر لیبارٹریز بالکل ملتان اور بہاولپور میں موجود ہیں. شہید آئی ہوپ دس سیٹسفائز یور. 2 لیبارٹریز ہیں اور یہ میں ڈاکیومنٹیشن میرے پاس سر موجود ہے, یہ شاہ صاحب کو میں جی پلیز کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں. جناب نور الامین صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. سر سوال کے بے جز میں بتایا گیا کہ 23-24 میں 22,000 ایکڑ کپاس کاشت ہوئی ہے. تو میں جناب منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ 22,000 ایکڑ ساہیوال ڈویژن کی ہے یا پورے پنجاب کی, اور ساہیوال ڈویژن کی اگر ہے تو اس کا نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہے؟ اور زیادہ تر بات ہو رہی ہے پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر پہ. کپاس میں پاکستان میں یا پنجاب میں خاص طور پہ اس وقت کوئی اس طرح کی ریسرچ ہو رہی ہے کہ ہم نیا بیج انٹروڈیوس کروائیں جس میں وائرس کے اگینسٹ ریزسٹنس ہو؟ شکریہ جی. جی جناب اسپیکر, میں وہ جو آنریبل ممبر نے تھوڑا سا وہ جو 22,000 ایکڑ کا فگر کوٹ کیا ہے اور جو ہے وہ ہے سر جیلم کے لیے. سو وہ جو جیلم کے فگرز شیئر کیے ہوئے ہیں کہ سال 19-20 میں کتنا ہے, سوری پاک پتن اور عارف والا کے اندر 22-23 کا کتنا ہے, لیکن ان پرٹیکولر اگر یہ اکاڑا کا فگر چاہتے ہیں تو وہ میں ان کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. اور پنجاب کا اوور آل ٹارگٹ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارا اس دفعہ کا ٹارگٹ انشاءاللہ 40 لاکھ ایکڑ ہے اور 65 لاکھ بیلز ہیں, اور اس کے اندر ارلی سوئنگ کا جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ بالخصوص ہمارا ملتان ڈویژن جو گندم سے پہلے لگانے کے لیے لینڈ اویلیبل تھی وہ 7 لاکھ ایکڑ تھا, جس میں سے تقریباً 5 لاکھ ایکڑ لگ چکا ہے. اب باقی گندم کے بعد والا جو ایکڑ ہے اس کے لیے ہم مکمل ہماری ڈپارٹمنٹ کی فیسیلیٹیشن فار دا فارمرز ریڈی ہے, اور ہم نے میک شور کیا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ اچھے طریقے سے کیا جائے. وہ سیکنڈلی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا نیا سیڈ جو میں نے بالکل پہلے ذکر کیا کہ ٹرپل جین جو سیڈ ہے وہ ایک ایسا سیڈ ہے جو جس پہ اپیرنٹلی وائرسز کم لگتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا R&D سیکٹر ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا, اس کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت کم کام ہوا ہے, اور R&D پہ جتنا انویسٹ کرنا چاہیے تھا, جتنا کام لینا چاہیے تھا, اتنا نہ ان سے لیا گیا ہے اور نہ انہوں نے کام کیا ہے. اور ود دا رزلٹ کہ ہماری یونیورسٹیز انفارچونیٹلی اور ہماری ریسرچ جو سینٹرز ہیں وہ بھی علیحدہ ہیں, جبکہ دنیا بھر کے اندر ہماری یونیورسٹیز اور ریسرچ اکٹھی ہوتی ہے. سو R&D کے اوپر اس دفعہ اس گورنمنٹ کا پورا فوکس ہے, اور اس کے اوپر ود ویری گڈ انویسٹمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ شامل کرنے جا رہے ہیں, اور R&D پہ انشاءاللہ کام ہونے جا رہا ہے. چلیں جی, تھینک یو. ملک صاحب آپ. جی ملک صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر. آج تو میں کہا چلو ہم ہی بات ہی یہ آپ کھل کے کریں. وزیر صاحب آپ کو جواب دے رہے ہیں, پوری تسلی سے دے رہے ہیں. جناب اسپیکر آپ کا شکریہ آپ کے پیشنس ہیئرنگ کا. جی جناب اسپیکر سوال وہی ہے اور جواب اس کا ابھی تک نہیں آیا. جی میں جس بات پہ آپ ماشاءاللہ لا کے بہت سینئر ہیں میرے سے, اور لا میں ایک وہ ٹرم ہے کہ انٹرم انجیکشن, تو یہ ہمیں جو زرعی ادویات کے بارے میں میرا وہی ذمہ داروں کسانوں کی بھلائی کے لیے ایک ہی وہ بات ہے, جیسے منسٹر صاحب نے میرے بھائی ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ہم جرمانے وغیرہ تو کرتے ہیں. سر جرمانہ کرنا کوئی کام نہیں ہے, جرمانے سے تو ایسے وہ جاتے ہیں, ان کے جو افسر ہیں جنہوں نے خود ہی وہ دوائیوں کی اجازت دی ہوتی ہے وہ خود ہی جاتے ہیں, کسی کو 1000 کسی کو 2000 جرمانہ کر کے تو وہ واپس آ جاتے ہیں, ان کی کتاب بھی بھر جاتی ہے اور وہ دکان بھی کھلی رہتی ہے, اور دوائیاں جعلی ادویات چلتی رہتی ہیں. تو جناب اسپیکر میں آپ کے توسط سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ سے کہ اس کے بارے میں کوئی ایسے, جیسے انہوں نے وہ جواب میں یہ بتایا ہے جی میں پوچھا یہ گیا تھا کہ حکومت نے وائرس اور مختلف بیماریوں کے تدارک کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں, اگر نہیں تو اس کی وجوہات سے تفصیلاً بیان کریں. تو اس میں جناب اسپیکر میں جناب منسٹر صاحب کو پڑھنے کی زحمت نہیں دیتا,
انہوں نے جواب میں یہ لکھا ہے کہ محکمہ زراعت کسانوں کی آگاہی کے لیے ہمہ وقت فیلڈ میں موجود ہے اور باقاعدگی سے پیسٹ سکاؤٹنگ جاری ہے. بیماریوں، کیڑے مکوڑوں اور وائرس کے خلاف اعلیٰ اقسام کی زرعی ادویات مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہیں. چونکہ وائرس کے پھیلاؤ کا سبب سفید مکھی ہے، محکمہ زراعت کی طرف سے سفید مکھی کی روک تھام کے لیے پیلے پھندوں کے استعمال کو فروغ دیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ صرف اور صرف یہ کتابوں میں لفاظی ہے. جو میرا ذمہ دار اور کسان ہے اسے اس طرح کی کوئی کسی چیز کا نہیں پتہ. ضمنی سوال کریں، ضمنی سر، سوال، میں تقریر نہ کریں. تو جناب اسپیکر، میں صرف آپ کے توسط سے یہ چاہوں گا کہ اس پہ کوئی فوری اقدامات کریں. یہ جو ہے کہ ہم آئین بنانے، قانون بنانے جا رہے ہیں، اور یہ کب تک جو ذمہ دار کسانوں کو، اور یہ جو اس پہ جناب اسپیکر جو آپ نے کہا کہ میں ضمنی سوال کروں، ضمنی سوال میرا یہ ہے کہ جو جعلی ادویات بنانے والی کمپنیز ہیں، اصل میں تو وہ کمپنیز ہیں جو جعلی ادویات مارکیٹ میں بیچتی ہیں، تو ان پہ کریک ڈاؤن کب شروع ہوگا؟ یہ ہمیں کوئی ٹائم لیمٹ بتا دیں. جی یہ ریپیٹیٹیو آپ کا تیسری دفعہ ایک ہی سوال ہے. ملک صاحب کا چوتھی بار بھی ہوا تو میں جواب دوں گا. جی. ملک صاحب میرے پڑوسی ہیں جی، مجھے ان کا احساس ہے. گزارش ہے کہ سپلیمنٹری سوال ویسے تو 3 ہونے چاہیے، تو 10 ایک ہو چکے ہیں. میں مزید بھی لک فارورڈ کر رہا ہوں. آنریبل اسپیکر، میں ملک صاحب کے ڈسٹرکٹ کے بارے میں بات کروں گا. ملک صاحب کے ڈسٹرکٹ کے اندر پیسٹیسائڈز کے اوپر 24 ایک ٹوٹل ریڈز ہو چکے ہیں، جس کے اندر 15,800 kgs آف پیسٹیسائڈ جو ہے وہ کانفسکیٹ ہو چکی ہے، جس کے اندر تقریباً 2 کروڑ کے لگ بھگ فائن ہو چکے ہیں، 22 ریڈ ہو چکے ہیں، 287 سیمپل ڈرون ہو چکے ہیں، اور 3 اریسٹ ہو چکے ہیں. اگر یہ مزید چاہتے ہیں کہ ان کے ایڈریسز کیا ہیں اور جو پکڑے جانے والے لوگوں کے نام کیا ہیں، تو میں وہ بھی شیئر کر سکتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ملک صاحب نے پیسٹیسائڈ پہ بات کی، تو میں ملک صاحب کو یہ گزارش کرتا چلوں کہ اگر کپاس کے اندر پچھلے سال 22-23 میں 36 لاکھ ایکڑ لگا سر، اس کے ساتھ ہوتے ہوئے کہ ادھر بیماریاں موجود ہیں، سیڈ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن 22-23 میں 36 لاکھ ایکڑ لگا، 23-24 میں سر 41 لاکھ ایکڑ لگا، تو کوئی تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی فیسیلیٹیشن ویزا وی پیسٹیسائڈ، ویزا وی سیڈ، ویزا وی ایکسٹینشن سروس موجود تھی کہ پچھلے سال پہلی دفعہ آپ کی بیل کا ٹارگٹ ابو ٹارگٹ آپ نے اچیو کیا، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو منسٹر صاحب. نو جی، اٹ از نیکسٹ کوشچن ہے محترمہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ. آنر بہاف جناب. نو منسٹر صاحب، یو آر ان اے سیریس ٹیسٹ. نو امجد صاحب ہیز اسٹوڈ اپ ناؤ. جناب امجد کوشچن صاحب. نمبر 192 ہے سر. میں منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ جواب پڑھ دیں. جواب پڑھ دیں؟ جی، ٹیکن ایز ریڈ نہیں ہے، یہ پڑھ دیں. یہ سوال جواب چھوٹا سا ہے، چلیں پڑھ دیں جناب. جی یہ میں اچھا یہ چاہتے ہیں کہ میں پڑھ دوں؟ یہ تو امجد صاحب بڑا ڈیٹیل لکھا ہوا ہے. کچھ ٹیکن ایز ریڈ لے لیں. جی جو جی میں سر بس اٹ از ٹیکن ایز ریڈ. ٹیکن ایز ریڈ سر. آپ تشریف رکھیں اور بہاف آپ ضمنی سوال کریں. جی جو جی میں سر، صوبہ میں سال 2023-24 میں گنے کی فی من کیا قیمت مقرر کی گئی؟ جناب اسپیکر، جواب میں یہ بتا دیا گیا کہ 400 روپیہ مقرر کی گئی. اب قیمت تو مقرر ہو گئی، جو آج گندم کے ساتھ ہو رہا ہے تو کسان کسی حد تک بچ گیا کہ امید ہے کہ وہ اپنی فصل جو ہے وہ ساہوکار کے حوالے، مل آنر کے حوالے کر چکا ہے. اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس پہ منسٹر صاحب بتائیں کہ آج تک انہوں نے کیا کیا ہے، اس مافیا کو ہاتھ ڈالا ہے، کاشتکاروں کا کچھ سنا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا کیا ہے. اربوں روپیہ ان کی جیبوں میں ہے، وہاں تو پڑی ہوئی ہے، ان کی پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے، وہ کیوں کنفسکیٹ کر کے ذمہ دار کو نہیں دی جاتی؟ اس کا کوئی حل کریں کہ صرف ذمہ دار نہیں اس میں پسنا ہے سارے معاملات میں. اس میں بتائیں منسٹر صاحب کیا کر رہے ہیں اس میں. جناب منسٹر صاحب.
یہ اگر میں اجازت ہو جی تو آنریبل ممبر کا جو سوال تھا کس شوگر ملز کے بارے میں جی؟ نہیں، ان کا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے 23-24 کے لیے گنے کی فی من قیمت 400 روپے مقرر کی، اور ان کا فیئر یہ ہے کہ سپورٹ پرائز گندم کی 3900 تھی اور آج وہ 2900، 3100، 3200 پنجاب کے طول و عرض میں 1000 روپیہ کم ریٹ سے بک رہی ہے. تو وہ بطور کسان ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 400 روپے کی مقرر کردہ قیمت گنے کی یہ بھی کسان کو پوری نہ مل سکے. اے بی ہی سیز کہ فارمر کے اربوں روپے یا مڈل مین کے پاس یا ملر کے پاس پڑے ہیں. یہ دو سوال ہیں ان کے. ایم اے رائٹ امجد صاحب؟ انہیں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اس اور پہ وہ کیا کر پابند رہے ہیں کہ 15 دن میں پیمنٹ کریں تو کرتے نہیں ہیں. از دس یور کوشچن سر؟ کیا کیا اس میں منسٹری نے کیا کیا ہے کسانوں کے لیے؟ وہ اس کی قیمت کی ادائیگی کا بھی کچھ کیا؟ آپ کی جو وزارت زراعت ہے اس معاملے میں کسانوں کی کوئی مدد کر سکتی ہے؟ سر میں گزارش کروں کہ پنجاب کے اندر 23-24 کے اندر جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے شوگر کین کے لیے ٹارگٹ دیا تھا وہ تھا سر 18,80,000 ایکڑ، جبکہ شوگر کین لگا تقریباً لگ بھگ 20 لاکھ ایکڑ، اور پرائس اس کی جو انڈیکیٹو پرائس تھی وہ تھی 400، جبکہ شوگر کین بکتا رہا سر 435، 450، 440 کے حساب سے. تو سر اس کے علاوہ وہ بہت سارا شوگر کین جس طرح استعمال ہوتا ہے فوڈر میں بھی کرشنگ ہوئی تقریباً 44 ملین ٹن. تو سر شوگر کین کے اندر تو لوگوں نے اس بار بہت اچھی جو ایوریج آپ کی ییلڈ تھی وہ بھی 800 من کے قریب تھی، اور لوگوں نے فارمرز نے شوگر کین کی کراپ میں اس دفعہ بہت فائدہ اٹھایا ہے. جب تک ان کا سوال ہے کہ بہت سارا پیسہ کسی ان پرٹیکولر یہ شوگر مل کی بات کر رہے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کین کمشنر کے پاس ان کا کیس ریفر کرنا چاہیے، اور وہ اس پہ میں ان کو فیسیلیٹیٹ کروں گا. کین کمشنر میری ایگریکلچر منسٹری میں نہیں آتا. جناب امجد صاحب. جناب اسپیکر، چونکہ کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر ہے، کین کمشنر اگر ایڈمنسٹریٹولی نہیں آتا تو کسان کے جو مسائل ہیں وہ کس نے ایڈریس کرنے ہیں؟ کیا ہر فصل کے ساتھ یہی ہوگا؟ وہ اس طرف تو خریدنی ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے. صاحب کیونکہ جو کسان کی پیمنٹ ہے وہ تو پھر بائی ایکٹ بائی لا کین کمشنر اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے متعلق ہے، تو ہاؤ کین منسٹر آف ایگریکلچر بھی انسٹرومنٹل ان دیٹ؟ یہ اپنا سوال آپ ایک لکھ کے وزارت خوراک والوں سے پوچھیں اور کین کمشنر سے سوال کریں کہ کتنے پیسے رہتے ہیں ملر کے پاس. یہ بھی ان سے نہیں بنتے. چلو ٹھیک ہے جناب اسپیکر، ٹیکنیکلی اگر اس کو آپ ناک آؤٹ نہیں، کرتے ہیں ٹیکنیکلی نہیں، یہ ہے ہی نہیں ایسا. اس میں مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ میرے آج 2 سوالات تھے، سٹارٹ کویسچن تھے، ان کو انسٹارٹ کر دیا گیا جناب اسپیکر، اور یہ ہم بڑی محنت کر کے اس پہ ہماری بڑی توقعات نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ ڈیلیبریشن ہوگی تو کچھ لوگوں کا فائدہ ہوگا، کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا. نہیں، آپ کے سٹارٹ کویسچن انسٹارٹ نہیں ہونے چاہیے. کیوں ہیں؟ اف دیر آر کویسچنز آئی ول الاؤ یو. اگر آپ نے کرنے ہیں تو جواب اگر منسٹر صاحب کے پاس ہے ان کا جواب آپ کے پاس ہے اویلیبل؟ یہ نہیں، یہ برانچ یہ جی دس از مسٹیک آن دا برانچ سائڈ. وی ول ٹیک اٹ اپ آن دا نیکسٹ وین ایور اٹ از اویلیبل. تھینک یو. شکریہ. یہ وقفہ سوالات کا وقت ختم ہوتا ہے. جی پلیز. سو مچ. چونکہ آج ہم ہی ہمیں تھینک یو سو مچ. آئی جسٹ وانٹ ٹو اپریشیٹ یور ڈیسیژن to bring rules of procedure of Punjab Assembly in sync with the Senate and the National Assembly, because I think we need to rationalize a lot of points which at the moment really don't make any sense. ایک for example ہمارا جو قراردادوں کا پرائیویٹ ممبر ڈے کا سلسلہ ہے اس میں 14 دن کا لکھا ہوا ہے کہ اس سے اتنے 14 دن کے بعد وہ ایڈمٹ آپ کی ہوں گی بزنس میں. اب ہمارا تو اجلاس کئی دفعہ اس پہ گیپ ہی صرف 4-5 دن کا ہوتا ہے.
تو وہ ہر دفعہ قرارداد لیپس کر جاتی ہے, پھر ہر دفعہ آپ کو وہ نئے سرے سے لانی پڑتی ہے. تو تھوڑا سا اگر اس کو ریشنلائز کر دیں, اور جو ہمارے ایڈجرنمنٹ موشنز ہیں وہ تو ایک مذاق ہی بن گیا ہے. آپ یقین کریں, میرا ایک ایڈجرنمنٹ موشنز تھا ان ون آف دا سیشنز, آئی وینٹ آؤٹ فار 5-10 منٹس اور پیچھے سے میرا نام اناؤنس ہو گیا اور ساتھ ہی وہ لیپس کروا دیا گیا. سو یو نو جو بھی ہماری بزنس ہے, اگر سوال بھی اگر ہیں تو ہمیں ایک دن پہلے اگر بتا دیا جائے تو ایٹ لیسٹ وی کین اسٹڈی دی آنسر اینڈ دین کم اپ وتھ سم ریلیونٹ ویلڈ. جی عظما تشریف رکھیں. دیکھیں ایسا ہے جی, پلیز بات ویری امپورٹنٹ. آپ جو بھی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں کمیٹی آف اینی کائنڈ, my humble request is that 1/3 of the parliamentarians are women. So آپ پلیز ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے ان کمیٹیز میں پلیز آپ انشور کریں so that we can also give our input. Thank you so much. شکریہ, آپ تشریف رکھیں. میری کوشش یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پارلیمنٹری ٹولز اویلیبل ہیں وہ ایٹ دا بیسٹ افیکٹو رہیں. And I seriously consider adjournment motion as a very important and very effective parliamentary tool for better working اور معاملات کو اسمبلی کے اندر لا کے ان کی ریزولوشن کرنے کے لیے. تو میری ابھی تک جو انڈرسٹینڈنگ ہے ود دا کرنسی آف دیز سیشنز, منسٹرز ہیو بین آن دیئر ٹوز ٹو آنسر, اور جتنے بھی ایڈجرنمنٹ موشنز ہیں, لیکن اگر ایبسنس آف ممبر میں وہ اسمبلی کی کاروائی میں ٹیک اپ ہو جاتا ہے, اور وہ میں تو ان کو پینڈ کر رہا ہوں, لیکن سم ہاؤ اگر وہ کہیں ڈسپوز آف ہو گیا تو آپ اس کو دوبارہ دے دیں. وی ول سی ٹو اٹ. یہ کمیٹی ہم نے کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے. یہ کمیٹی جو ہے اسپیشل کمیٹی نمبر 2 ہے, اور اس میں ہم جو یہ رولز ہیں اسمبلی کے, پریویس اسمبلیز کے اندر بھی ان پہ کافی کام ہوا ہے. جو 1997 کے رولز تھے وہ کپل آف اوکیزنس پہ امینڈ ہوئے ہیں, ان کو ایٹ پار ود بیسٹ پریکٹسز اویلیبل ان دا کنٹری, جو دوسری اسمبلیز کی پریکٹسز ہیں ان کے ساتھ ملایا گیا ہے. لیکن اب ایک فلی کمپریہنسو اس پہ کام کر کے وی ول ٹرائی کہ اس کو ایز سون ایز پاسبل, اور یہ کمیٹی اپنی سفارشات جو ہے جلد از جلد مرتب کرے گی, اور ہم کوشش کریں گے کہ اگلے اجلاس سے پہلے اس پہ جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ ہو جائیں, اور ان کو ایٹ پار ود نیشنل اسمبلی ہم لے جائیں, جس میں ہاؤس کی ورکنگ, کمیٹیز کی ورکنگ زیادہ افیکٹو ہو جائے. نو وی ٹیک اپ دا 0 hour. اس میں جناب احمد رشید بھٹی نہیں ہیں, پینڈ کر دیں. جناب وقاص محمود مان نہیں ہیں, پینڈ کر دیں. جناب مشتاق احمد نہیں ہیں, پینڈ کر دیں. جناب احمد خان نہیں ہیں, پینڈ کر دیں. جناب آفتاب احمد خان اگین پینڈ کر دیں. قاضی احمد اکبر از پینڈڈ اگین. سو none of the members is available. Then we have got privilege motions. جی احمد خان بچر ہیں جی. ملک واصف مظہر پینڈ کر دیں. ان کی ایڈجرنمنٹ یہ ہے پریولیج موشن. نو وی ہیو ایڈجرنمنٹ موشنز. دے آر لارج ان نمبر. ٹائم کتنے بجے تک ہے ہمارے پاس؟ آج جمعے کی پریئر کتنے بجے ہے؟ جناب ندیم قریشی نہیں ہیں, پینڈڈ. ملک صاحب موور نہیں ہیں. نہیں سر, آئی نو سر, لیکن یہ since day one he has put this before the honorable assembly and he has been absent since many weeks. یہ لاسٹ ٹائم ایک رولنگ دے کے کر دیں, and with your kind permission I would like to request you in future sir یہ ایک پریکٹس بنائیں کہ whoever is not present in the assembly either from this side or from that side that business shall be disposed of. اس پہ ممبرز کے بڑے کنسرن ہوتے ہیں, وہ بڑی محنت کر کے آتے ہیں. لیکن سر وہ پھر آتے بھی نہیں ہیں نا قریشی صاحب. this is the fifth but it is as you please you don't need to be that harsh. جناب شعیب امیر صاحب نہیں ہیں, پینڈ کریں. جناب امجد علی صاحب
तशरीफ़ फरमाएं. It was moved on 1/4/24, pending for reply. Minister Khwaja Imran Nazir Sahab. पेंड हो रही है. No, what should I say, Malik Sahab? It is sixth time and answer is not there and minister is not here. नहीं, तशरीफ रखें सर. जनाब आफ्ताब अहमद खान साहब पेंडेड. सरदार मोहम्मद अली खान पेंडेड. जनाब मोहम्मद इजाज शफी पेंडेड. मोहतरमा जरनाब शेर, इज शी हियर? मोहतरमा जरनाब शेर. जनाब मोहम्मद इलियास, वो तशरीफ़ फरमानी है, उनके भाई की वफ़ात हुई है, पेंड करें. जनाब अमजद अली साहब, हायर एजुकेशन, मूव्ड ऑन 23/4/24, पेंडिंग फॉर रिप्लाई जी. नो मलिक साहब, वंस अगेन मिनिस्टर इज नॉट हियर. जवाब आ गया जी इसका? इसका जवाब आया जी? नहीं आया. मोहतरमा रहीला खादिम हुसैन साहिबा नहीं है, पेंडेड. जनाब जावेद नियाज मन साहब पेंडेड. जनाब अहमद खान पेंडेड. जनाब अहमद खान भच्चर अगेन पेंडेड. मोहतरमा अज़मा कारदार साहिबा 104/24. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब. मैं ये तहरीक पेश करती हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले एक अहम और फौरी नौयत के मसले को ज़ेर बहस लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए. मसला ये है कि रोज़नामा ख़बरें मौरख़ा मार्च 2024 की खबर के मुताबिक जनरल हॉस्पिटल लाहौर की इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से लाखों रुपए मलकियत के इंजेक्शन कूड़े की नज़र हो गए हैं. ये इंजेक्शन चोरी होने का इंकशाफ हुआ है. हस्पताल मुलाजमीन ने चोरी पकड़े जाने के खौफ से अद्वियात को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया है. हस्पताल इंतज़ामिया मामले से बेखबर निकली है. लाहौर जनरल हस्पताल में कई माह गुज़श्ता से रीवैम्पिंग का अमल जारी है, जिसके बायस एमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स को दीगर मुकामात पर मुंतकिल किया गया है. वार्ड्स की मुंतकली की वजह से मेन स्टोर से अद्वियात की तरसील भी मुतासिर हुई, जबकि मुलाजमीन की जानिब से अद्वियात की चोरी करने का भी इंकशाफ हुआ है. ये अद्वियात और इंजेक्शन रोज़ाना की बुनियाद पर वार्ड्स और इमरजेंसी में इस्तेमाल होते हैं, जिनकी कीमत 20 से 25 लाख रुपए बताई जाती है, जबकि इस हस्पताल में अद्वियात, सिरिंजों और इंजेक्शन की शदीद किल्लत है. मरीज़ अद्वियात, सिरिंजें और इंजेक्शन महंगे दामों बाज़ार से ख़रीदने पर मजबूर हैं. इस हस्पताल की इंतज़ामिया ज़िम्मेदारान मुलाजमीन और चोरी में मुलव्वस मुलाजमीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से गुरेज़ां हैं, जिसकी वजह से अवाम-उन्नास में इस्तराब पाया जाता है. लिहाजा इस्तदा है कि मेरी तहरीक को बाज़ाब्ता करार देकर इस पर ईवान में बहस की इजाज़त दी जाए. जी, इसका जवाब आप मंगवा लें. जी स्पीकर साहब, इसका जवाब डिपार्टमेंट से मंगवा लेते हैं. रिप्लाई आप आते हैं जी, फिर इसको देखते हैं. शुड द क्वेश्चन नीड्स टू बी पुट इन. मोहतरमा नादिया खर नहीं है, पेंड कर दें. जनाब शुएब अमीर नहीं है, पेंड कर दें. जनाब अमजद अली जावेद साहब. शुक्रिया जनाब स्पीकर. मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले एक अहम और फौरी नौयत के मसले को ज़ेर बहस लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए. मसला ये है कि 2004 में पंजाब असम्बली से पास करदा एक्ट के ज़रिए पंजाब हाउसिंग फाउंडेशन डिपार्टमेंट मार्ज़ वजूद में आया, जिसकी ज़िम्मेदारी थी कि वह फाउंडेशन के मेंबरान को मुकर्रर करदा कवायद व ज़वाबत के मुताबिक मकान अबलीग प्लाट फ्राहम करे. लेकिन सिर्फ 4 स्कीमें मुकम्मल हो सकीं. फाउंडेशन के मेंबरान
سرکاری ملازمین کی پریشانی کے پیش نظر 2013 تا 2018 میں اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس مسئلے کے حل کے لیے بہت زیادہ کام کیا. اس وقت کے ایم ڈی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے بھی بہت مثبت ورک کیا. اس نے پنجاب بھر میں موجود تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اور سیکٹری کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سے بھی میٹنگ کرنے کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیان دیا کہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ ایکٹ میں ایک ترمیم کرنا پڑے گی جس کے مطابق پنجاب بھر میں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے انڈر جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یا جتنی سوسائٹیز کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہیں ان سب میں 10% پلاٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ڈپارٹمنٹ کو دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے ممبران کو ان کے اپنے تعیناتی کے اضلاع میں پلاٹ الاٹ کر سکے. اس وقت کی متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے ایم ڈی کی اس تجویز کو بہت سراہا اور اسے قابل عمل قرار دیتے ہوئے متعلقہ محکمہ جات کو ہدایات جاری کی کہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس تجویز پر عمل کیا جائے اور اسمبلی سے متعلقہ قوانین میں ترمیم کرائی جائے. کمیٹی کے اس فیصلے سے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے ممبران سرکاری ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑی اور انہیں اپنی زندگیوں میں پلاٹ ملتے ہوئے نظر آئے. لیکن صد افسوس کہ معزز کمیٹی کی اس ڈائریکشن کو بھی سالہ سال گزر گئے لیکن نتیجہ صفر اور معاملہ جوں کا توں ہے. اس اہم معاملے پر متعلقہ محکموں کی خاموشی اور سست روی سے پنجاب بھر کے لاکھوں ملازمین انتہائی پریشانی میں مبتلا ہیں. لہٰذا استدعا ہے کہ میری تحریک التواء کار کو باضابطہ قرار دیتے ہوئے اس پر ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے اور اس معاملے کی سنگینی کے پیش نظر اسے کسی کمیٹی میں اس ڈائریکشن کے ساتھ ریفر کر دیا جائے کہ وہ ایک متعین کردہ وقت میں اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر کے حقدار ملازمین کو پلاٹ دلوائے. لہٰذا استدعا ہے کہ میری تحریک کو باضابطہ قرار دے کر اس پر ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے. جناب اسپیکر, اس ضمن میں نے گزارش کرنی تھی کہ یہ 2013 سے 18 میں میری ہی تحریک پر یہ ریفر ہوا تھا کمیٹی میں اور کمیٹی میں بہت کام ہو چکا تھا. تو اگر اس کو دوبارہ کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے تو یہ کام ان کا پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے. جناب اسپیکر, اس میں مہربانی اگر فرما دیں جناب. اس کو کمیٹی کے سپرد کریں جی. یہ کمیٹی کو بھیجیں, یہ کمیٹی نمبر 1 کو, اسپیشل کمیٹی نمبر 1 کو بھیج دیں. جناب چودھری محمد اعجاز شفیع نہیں ہیں پینڈڈ. اب ہم گورنمنٹ بزنس شروع کرتے ہیں. آج کے ایجنڈا پر درج ذیل گورنمنٹ بزنسز ہیں. لیئنگ آف رپورٹس اینڈ پری بجٹ ڈسکشن. جناب منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز میں لے دا رپورٹس پلیز. تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, رپورٹس پیش کرنے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا تمام معزز ممبران سے کہ پری بجٹ ہماری جو ڈبیٹ تھی وہ جس طرح ہمیشہ ہوتی ہے وہ ویٹ پروکیورمنٹ کی وجہ سے اس دفعہ شاید اس طرح نہیں ہو سکی. تو یہ جو پرفارما سب کو ہم نے دیا ہے یہ میں نے سب تک پہنچایا تھا. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو ابھی بھی یہاں پڑے ہوئے ہیں, یہاں سے لے کے یہ پلیز ہمیں فل کر کے دیجئے کیونکہ بہت کم لوگ اس میں بجٹ پری بجٹ ڈبیٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکیں اور یہ پرفارمنس بھی ابھی ہمیں کوئی 70 کے قریب ملے ہیں, 70 کے قریب ملے ہیں. تو باقی ممبر سے گزارش ہے کہ یہ پلیز مجھے بھر کے ہمیں دے دیں فائنانس ڈپارٹمنٹ کو. تھینک یو سر. ادھر سیکٹری صاحب کو دے دیں یا ہمارا 105 نمبر کمرے یا میرے چیمبر میں جہاں بھی دے دیں وہ ایک پہنچ جائیں گے سر. تھینک یو. Mr. Speaker, I lay the following reports. Special audit report on the accounts of payment to ghost employees in District Education Authority, Sargodha for financial year 2016-17
to 2018-19 for the audit year 2019-20. Number 2, special audit report on the accounts of Deputy District Education Officer MEE Tehsil Raiwand, District Lahore, financial period 2015 to 19 for the audit year 2020-2021. Number 3, audit report on the accounts of Climate Change, Environment and Disaster Management Organizations, Punjab for the audit year 2019-20. Number 4, audit report on the accounts of expenditure of Government of the Punjab for the audit year 2021-22, Volume 1 and 2. Number 5, audit report on the accounts of revenue received of Government of the Punjab for the audit year 2021-22. Number 6, audit report on the accounts of Provincial Zakat Fund, Provincial Level Health Institutions and District Zakat Committees, Punjab for the audit year 2021-22. Number 7, appropriation accounts of Government of the Punjab Forest Department for the year 2020-21. Number 8, performance audit report on the construction of Kana Kacha Flyover Lahore, Lahore Development Authority, HUD and PHE Department, Government of the Punjab for the audit year 2017-18. Number 9, performance audit report on the role of various directorates of LDA on encroachments and their removal in Lahore, HUD and PHED Department, Government of the Punjab for the audit year 2017-18. Number 10, project audit report on construction of signal-free corridors, Jail Road and Main Boulevard, Gulberg, Project Lahore, HUD and PHE Department, Government of the Punjab for the audit year 2018-19. Thank you, Janab Speaker. Reports have been laid and are referred to the concerned public accounts committees whenever elected for examination and report within 1 year. Minister for Parliamentary Affairs, sir, I would like that you apprise the House in whenever the next sitting is کہ جو آڈٹ رپورٹس کا لا ہے یہ کرنسی آف دا ایئر اینڈ وچ ایئر کو ڈیل کرتا ہے کہ یعنی آج ہم 24-25 میں بیٹھے ہیں تو آڈٹ رپورٹس آپ لے کر رہے ہیں 21-22 کی تو دیر از اے گیپ آف 4 years. Is it the inability? Is it the law? Is it not rightly coming to the public's accounts committees on time? Because the projects which needs to be scrutinized by the currency of the year, اگر آپ 4 سال کے بعد ان کو لے رہے ہیں تو کس جگہ پر آڈیٹر جنرل کے دفتر میں ڈیلے ہے, آپ کے ڈپارٹمنٹس کی طرف سے کنسولیڈیٹ کرنے میں ڈیلے ہے, آڈٹ پیراز کو ویریفائی کرنے میں یا کیری اوور کروانے میں ڈیلے ہے. تو اس پر آپ کائنڈلی ہمیں ایک فیکچول پوزیشن دیں گے, بیکاز لینگ آف رپورٹس آف 4 years بیک یہ کامن پریکٹس بنتی جا رہی ہے اور کہیں یہ غلط العام اتنا مضبوط نہ ہو جائے کہ آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز کی افادیت ختم ہو جائے. تو یہ پلیز کائنڈلی آپ وین ایور نیکسٹ سٹنگ ہے اس میں آپ ہمیں اس پہ تھوڑا سا اپرائز کریں گے ہاؤس کو. جی تھینک یو سر. اب ہم پری بجٹ ڈسکشن شروع کرتے ہیں. بحث کا آغاز مورخہ 23 اپریل 2024 سے ہو چکا ہے. اراکین جو اس میں بحث لینا چاہتے ہیں وہ اپنے نام سیکرٹری اسمبلی کو بھجوا دیں. اینڈ آئی انوائٹ سید ذوالفقار علی شاہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, میں نے جب اپنا کیپٹل بجٹ کا کورس لیا تو پہلا دن تھا, تو ہمارے جو پروفیسر تھے انہوں نے فرمایا کہ جس دن آپ لوگوں نے
بیلنس بجٹ بنا لیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے مکمل فائنینس کو سمجھ لیا. تو ہم نے سوچا یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ بجٹ بنا لیا جائے اور پھر ہم فائنینس کے جو ہے وہ ماہر بن جائیں گے. لیکن اس کورس کے دوران اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے اور اس کے لیے آپ کی جو ابیلٹیز ہیں, آپ کا جو ماضی ہے اس کے اکاؤنٹس, اس کی پرفارمنسز اور آنے والے ٹائم کے اندر جو آپ نے چیزوں کو ان کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے اور ان کو پرسیو کرنا ہے اور ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک بیلنس بجٹ دینا یہ کتنا مشکل کام ہے. اور میں بات کر رہا ہوں بزنس کے بجٹ کی کہ جس کے اندر ٹارگیٹس جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی پروفٹ میکنگ ہوتی ہے یا ایسٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو جہاں پہ پبلک پالیسی کی بات آ جاتی ہے اور پبلک بجٹنگ کی بات آ جاتی ہے تو یہ بہت ہی پیچیدہ کام ہے, کیونکہ اس کے اندر جو آپ کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں وہ بڑے ایسوٹیرک ہوتے ہیں, ان کو ڈیفائن کرنا جو ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو پرفارمنس بجٹنگ کے اندر بیسکلی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پرفارمنس انڈیکیٹرز ڈیولپ کریں کہ جس سے آپ کو پتہ چلے کہ اگر آپ کسی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کیا اچیو کر رہے ہیں. اس کے لیے پریسائز ہونا ضروری ہے. کہ مثال طور آپ کہیں پہ اسٹریٹ لائٹ لگا رہے ہیں تو اگر آپ کا پرفارمنس انڈیکیٹر یہ ہے کہ اسٹریٹ لائٹ کی وجہ سے ایکسیڈنٹس میں کمی ہو جائے گی یا کرائم میں کمی ہو جائے گی تو پھر آپ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس. If members want to talk, please آپ lobbies میں جا سکتے ہیں. آنریبل ممبر کی اسپیچ انٹرپٹ نہ کریں. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جناب اسپیکر تھینک یو ویری مچ. وہ کوئی فرق نہیں پڑتا, دس از ٹو بی آن ریکارڈ, کیونکہ پری بجٹ ہے اور میرے خیال میں سال کے اندر بجٹ سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ کام نہیں ہے. آپ جو مرضی باتیں کرتے رہیں, اگر آپ کا بجٹ سیکیور ہے, آپ نے صحیح طریقے سے بجٹ جو ہے وہ بنا لیا ہے اور وہ بجٹ ایک ایسا ٹول ہے کہ جو آپ کو پورا سال لے کے چل, سو اٹ ڈزنٹ میٹر کوئی انٹرپٹ کرے, دس از فار ٹو بی آن ریکارڈ. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے تھوڑا سا 5-10 منٹ ٹائم جو ہے وہ چاہیے ہوگا. تو جناب اسپیکر میں عرض کر رہا ہوں کہ بجٹ جو ہے اس کو بیلنس کرنا, اس کے اندر ایک آنے والے ٹائمز کے اندر جو ہے آپ نے ہر چیز کا آپ نے حساب کتاب کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. چیزیں ہماری طاقت سے باہر ہوتی ہیں, ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, مختلف قسم کے مسائل آ جاتے ہیں, جس کے بعد میں آپ کو پھر آگے جا کے ضمنی بجٹ دینے پڑتے ہیں. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو آپ کا بجٹ ہے وہ ان چیزوں کو پرسیو کر رہا ہو, آپ پاس ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہو. اب ہمارے پاس جو ہے فلڈنگ ایک جو ہے اوور ٹائم ایک سکلیکل جو ہے وہ ایک حقیقت بن چکی ہے. ہمارے دریاؤں میں فلڈ آتا ہے اور 3 سال 4 سال 2 سال, تو ہمیں اس قسم کی جو چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے ہسٹوریکلی دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ضروری ہے. تو جناب اسپیکر ہمارے پاس اس وقت بہت ساری شارٹ کمنگز ہیں, ہمارے پاس وسائل کی بہت کمی ہے, اور یہ ہمیشہ پبلک سیکٹر کے اندر ہوتا ہے کہ وسائل کم ہوتے ہیں اور ضروریات زیادہ ہوتی ہیں, یہ گیون ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو قوم ہے, ہم لوگ جو ہیں ہم بلیسڈ ہیں ود انجینئرٹی, ہمارے لوگ انجینئرس ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ہماری جینیس ہے وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے شارٹ کٹ مارنے میں. لیکن ہمارے پاس نو ہاؤ بھی ہے, ہمارے پاس سیانے لوگ بھی ہیں اور یہ کیپیبلٹی موجود ہے, مینٹل اسٹرینتھ بھی ہے, اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر پرابلم سالونگ کیپیبلٹیز ہیں, ہم جگاڑ لگا لیتے ہیں, ہم اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں نہ کسی لیول پہ جا کے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ انکارپوریٹ کرنا چاہیے ہمیں آنے والے جو ہمارے معاملات ہیں اور اپنے بجٹ کے اندر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے, پانی دیا ہے اور کھلی آب و ہوا ہے, ماڈریٹ کلائمیٹس میں رہتے ہیں. یہاں پہ آدمی جو ہے اگر وہ باہر ہو, اس کے سر پہ چھت نہ ہو تو وہ ٹھٹر کے مر نہیں جاتا, یا گرمی سے جو آپ ڈی ہائیڈرو, یہ اللہ کا کرم ہے اس ملک کے اوپر. سو ہمارے پاس پازیٹیو چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے وسائل جو ہیں کم ہیں, ہم ان کو یہ بات گیون ہے, اور جو مین کام کرنے والا یہ کہ جو وسائل موجود ہیں ان کو اچھے طریقے سے ایفیشینٹ طریقے سے استعمال کیا جائے اور عیاشی جو ہے نا وہ کم کی جائے. تو جناب اسپیکر سب سے پہلے جو ہمارے پالیسی آبجیکٹیوز ہیں اس کے اندر ہماری جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں وہ ہماری گائیڈنگ لائن انہوں نے دے دی ہوئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ پروموٹنگ گروتھ, پاورٹی ریڈکشن, کریٹنگ جابز, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک پاورٹی لائن ڈیفائن کی جاتی ہے دنیا کے اندر جسے کیلورک پاورٹی لائن کہا جاتا ہے,
تو وہ 2350 کیلریز پر ڈے ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ خوراک موجود ہے، تو ہم کم از کم اس لیول کے اوپر نہیں جا سکے ابھی تک. ہمارے پاس یہ اللہ کا شکر ہے جو بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن رزق مل جاتا ہے، رات کو مانگ کے بھی نہ روٹی مل جاتی ہے. تو ہم نے لوکل سلوشنز بھی ڈیولپ کرنے ہیں جاب کریشن کے لیے، اور لوگ کر بھی رہے ہیں. لوگ بڑے بڑے طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کر رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے اس کی مثال بھی آپ کے آگے پیش کرتا ہوں. باقی پھر ہمارے سیکٹورل فوکسز ہیں، آپ کی ایگریکلچر ہے، انڈسٹریز ہیں، سروسز ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اور پھر اس وقت ایک بہت بڑی ضرورت ہماری وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اس کے اندر میں جو سجیشن دینا چاہتا ہوں اور دست بدستہ ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ ایک ہمیں کنٹینیوشن آف پالیسی جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ نہ کیا جائے کہ اگر کوئی ایک پالیسی چل رہی تھی ہم اسے کہیں کہ نہیں جی چونکہ کسی مسٹر اے نے یا مسٹر بی نے وہ پالیسی بنائی ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو بھی ایگزسٹنگ پالیسی ہے اس کے پلس پوائنٹس کیا ہیں، اس کے مائنس پوائنٹس کیا ہیں، اور اگر اس میں پلس پوائنٹس ہیں تو اس کو کنٹینیو کیا جائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے ملک کے اندر کہ کنٹینیوشن آف پالیسی نہیں ہے. ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی سڑک کے اوپر اسپیڈ بریکر بنا دو، دوسرا کہتا ہے 2 بنا دو، تیسرا آتا ہے کہتا ہے دونوں اڑا دو. تو ایک پالیسی ہونی چاہیے جس کے اوپر تھوڑی سی سوچ بچار ہو، کوئی ریزننگ ہو، کوئی لاجک ہو، کوئی منطق ہو، تاکہ وہ پالیسی چل سکے. تو ہمیں پالیسیز کو سسٹین کرنا ہے، اور جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ کیا ان کے اندر پوٹینشیل ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل زیرو ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، پھر آپ نئی پالیسی لے کے آئیں. جو کنٹینیو ہو رہا ہے ان کو چلائیں، کمزوریاں ان کو دور کریں. اسی طرح میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ معاملات ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق مینجمنٹ سے ہے، کچھ لا میکنگ کے مسائل ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی شوگر ملز کی اور پیمنٹس کی. تو ہمارے پاس شوگر ملز جو لا ہے 1950 کا وہ چل رہا ہے، اس کے اندر آپ کو تحفظ دیا جاتا ہے کہ 15 دن میں پیمنٹ ہوگی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ 15 دن کی پیمنٹ کے بعد سزا مقرر نہیں کی جاتی کہ اگر وہ آپ 15 دن میں پیمنٹ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا. تو پھر لکھا ہوا ہے کہ جی جو اسسٹنٹ کین کمشنر ہے وہ اس کو وصولیابی کرے گا، جا کے اس سے لے گا. تو ہمیں تھوڑی تھوڑی ان چیزوں کے اندر بہتری پیدا کرنی ہے، اور وہ صرف جو ہے وہ قلم دوات کے ساتھ تبدیلی کی جا سکتی ہے، اور ہم اپنا سیکٹر جو ہے ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں. چونکہ میرا تعلق ایگریکلچر سیکٹر سے ہے تو میں نے سوال کیا تھا اپنے منسٹر ایگریکلچر سے، کیا ہمارے پاس لیبز ہیں؟ کیا آپ بات کر رہے ہیں کہ جی نقلی دوائیاں؟ تو سب سے پہلا جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے چیک کیسے کرنا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. ہمارے پاس ایک انسیڈنس ہوا تھا جہاں پہ 2 دوائیاں مکس ہو گئی تھیں آپ کے پنجاب کارڈیالوجی کے اندر، اور اس وقت ان کو ٹیسٹ کروانے کے لیے باہر بھیجا گیا تھا. آپ کے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹیز نہیں تھی کہ اپنی ڈرگس کو ٹیسٹ کر لیں. تو چیز یہ ہے کہ ان ساروں چیزوں کے اوپر بات کرنے سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہمارے میں کیپیبلٹی ہے ٹو ڈسٹنگوش کہ یہ چیز اصلی ہے یا نہیں ہے. تو اس قسم کی جو ہے چیزیں ہمیں ضروری جو ہیں وہ چاہیے. باقی جناب میں بات کرنا چاہوں گا آپ کی جو فسکل پالیسی ہے، جو پرفارما ہمارے جو منسٹر ہیں، ہمارے منسٹر فائنانس نے ہمیں پرفارما دیا تھا، تو اس میں ایک سوال تھا ٹیکسیشن کے بارے میں، ٹولز کے بارے میں، کیا ٹولز بڑھائے جائیں. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ٹیکسیشن کا مطلب جو ہوتا ہے، ٹیکس کا مطلب ہوتا ہے بھار ڈالنا. تو بھار جو ہوتا ہے وہ اگر گدھے پہ بھی ڈالیں گے تو اس کو اتنا پسند نہیں آتا. تو ٹیکس جو ہوتا ہے یہ چیز جو ہوتی ہے یہ ظاہر نہیں ہوتی، آپ کو ضرورت ہوتی ہے ٹیکس کی. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ فیس اگینسٹ سروسز ڈیلیور کریں تو لوگ دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں، خاص کر اگر سروس ٹھیک ہو. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹولز بڑھائے جائیں سڑکوں کے پر. آپ ضرور بڑھائیں ٹولز، لیکن اچھی سڑک ہو تو بے شک ٹول بڑھا دیں، ٹوٹی ہوئی سڑک ہو تو ابالش کر دیں. دیکھیں اگر آپ اگین سروس ڈیلیوری فیس چارج کریں گے تو لوگ دینے کو بھی تیار ہوں گے. اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل آپ کے پاس موٹر وے ہے، وہ روز ٹول بڑھا دیتے ہیں لیکن میں نے نہیں دیکھا کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہو، کیونکہ ایک سروس اویلیبل ہے، آپ اس کو پرسیو کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے کاسٹ بینیفٹ کے حساب سے یہ سروس ٹھیک ہے، اور آپ اس کے پیسے دے دیتے چپ کر کے. آپ کو پتہ ہے کہ سیف ہمارا سفر جو ہے وہ سیف ہوگا، گاڑی خراب نہیں ہوگی، کھڈے کوئی نہیں ہے، آرام سے ایکسیڈنٹس کا چانس کم ہوتا ہے. تو جب بھی ایک آپ اچھی سروس دیں گے اس کے اگینسٹ آپ فی چارج کریں گے تو لوگ دے دیں گے. لیکن اگر آپ ان کو ٹیکس لگائیں گے، ٹیکس بڑھائیں گے تو وہ برڈن اس لیے برڈن فیل کرتے ہیں کہ اوور ٹائم ہمارے اندر جو ہے اعتبار نہیں رہ گیا اپنی گورنمنٹ کے اوپر. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ پیسہ ہمارا ضائع کر دیتی ہے، اور وہ ایک ایشو ہے، وہ ایک ریالٹی ہے. تو ٹیکس دینے سے لوگ گھبراتے ہیں، لیکن اگر آپ فی اگینسٹ سروس چارج کریں جو ویزیبل ہے اور اچھی سروس ہے تو لوگ دیں گے. تو کوشش کریں کہ ٹیکس سے ہٹ کے فیس کی طرف آئیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ تیار ہوں اور جو ہے چیزیں نظر بھی آنی شروع ہو جائیں.
تو میں تھوڑی سی بات سوشل ویلفیئر کے معاملات پہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارا ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور سوشل سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اور اس کے اندر اس وقت سب سے جو کروشل چیز ہے وہ کوانٹٹی اگینسٹ کوالٹی ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ٹیچرز کی ٹریننگ ہونی چاہیے، سلیبس. بھئی ہمارے پاس مسائل جو ہیں اس سے زیادہ گمگیر ہیں. ہمارے پاس ٹیچرز ہی نہیں ہیں. ٹریننگ تو آپ بعد میں کریں گے. چنیوٹ میں اس وقت 1200 ٹیچر شارٹ ہے، اور تقریباً 150 ٹیچر جو ہے وہ جون تک ریٹائر ہو رہا ہے، اور ان کی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے ہمارے اسکول بند ہو رہے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا پرسیپشن چینج کرنا پڑے گا کہ پہلے ضروریات پورا کریں، پھر اس کے بعد ان کو جو ہے آپ جو ریفائن کریں، بہتر کریں، وہ بھی ضروری ہے. لیکن جو کوانٹٹی کے ایشوز ہیں، آپ کا پرابلم جو ہیلتھ کا ہے، ہیلتھ سیکٹر میں بھی ہمارے پاس جو ہے لوگ مسنگ ہیں، لوگ ہمارے پاس پورے نہیں ہیں. تو جناب اسپیکر، یہ تھوڑا سا فوکس شفٹ میری سجیشن ہوگی کہ کوشش کریں کہ ایجوکیٹرز جو ہیں، پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے نئے ایجوکیٹرز ہم امپلائی نہیں کر سکے، تو اسکول ہمارے بند ہو رہے ہیں. لوگ مجبور ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولوں کو استعمال کرنے کے لیے. تو تھوڑا سا پالیسی کے اندر جو ہے اس چیز کو بھی دیکھا جائے. باقی جو ہے جی مسئلہ آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، ٹرانسپورٹیشن، انرجی، کمیونیکیشن نیٹ ورکس، یہ ہمیں ڈیولپ کرنے، اس کے بغیر آپ کا کام چل نہیں رہا. لیکن یہ پرفارمنس بیسڈ ہونے چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں، اب آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن اوور ٹائم، پہلے پبلک ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی کسی زمانے میں، بچپن میں ہم دیکھتے تھے ڈبل ڈیکر بسیں بھی ہوتی تھیں، ہم نے سفر کیا ہوا ہے. ہمارا گھر ایٹگن روڈ پہ ہوتا تھا، وہاں سے چل کے ہم جو ہے HSN ڈبل ڈیکر بسوں میں جایا کرتے تھے. لیکن اوور ٹائم یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہوتی گئی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ پرسنل ٹرانسپورٹیشن پہ آ گئے. اور یہ کوئی فنومنان ہم اس میں کوئی آئسولیٹڈ نہیں ہے. اس فنومنان میں نے سیول میں دیکھا ہے، کوریا، ساؤتھ کوریا کے اندر، کہ وہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ روڈز ہیں جس پہ صرف موٹر سائیکل چل سکتے ہیں، اور ایک سمندر ہوتا ہے موٹر سائیکلوں کا. تو چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے ضروریات کے مطابق، حالات کے مطابق جو ہے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. تو اس میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ پرفارمنس بیسڈ چیزیں دیکھی جائیں، جو ریالٹی ہے اس کو دیکھا جائے. آپ بسیں چلائیں گے، وہ سڑک کے اوپر جگہ تو ہوتی نہیں ہے بس کو چلانے کی، ادھر بھی موٹر سائیکل ہوتا ہے، ادھر چنگجی ہوتا ہے، بس چلائیں گے کدھر؟ سڑکوں کے ادھر ایک دیوار موٹر سائیکلوں کی ادھر ہوتی ہے، ایک دیوار ادھر ہوتی ہے. تو آپ ان موٹر سائیکلوں کے لیے ڈیڈیکیٹڈ سڑکیں یا ٹائم بنا دیں تاکہ وہ فلو آف ٹریفک چلتی رہے. اب باقی بات ہے جی اکنامک ریفارمز کی. اس کے لیے آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز بھی چاہیے. آپ نے جو ہے بوسٹ کرنی اپنی اکنامک ایفیشنسی، کمپیٹیٹیونیس بھی کریٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے جو سب سے لیکنگ چیز ہے، اور اس پہ بار بار ذکر بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جی آپ کی ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی جو ہے وہ بہت کمزور ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہماری اکانومی کی ایکچوئل سچویشن کیا ہے. ہم گرے مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں. تو ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر جگہ پہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. کل بات ہو رہی تھی میونسپل کمیٹی کے اندر جو پیٹرول کے اندر اور چیزوں میں پلفریج ہو رہا تھا. تو اس کے لیے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. تو اس وقت میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ ان کو آپ ڈیبٹ کارڈ پہ دیں، وہ جا کے فیول جو ہے وہ ڈیبٹ کارڈ پہ کریں. اور اسی طرح کوشش کریں کہ جو الیکٹرانک منی ہے اس کا یوز زیادہ ہو تاکہ ڈاکیومنٹیشن بہتر ہو سکے. جناب اسپیکر، میں بات کرنا چاہوں گا انکلوسیو گروتھ کی. دی اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انکم ان ایکویلٹی ہے. امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اور اسی طرح جو ریجنل ڈسپریشن ہے، جو ہمارے پاس ساؤتھ پنجاب کی بات ہوتی ہے، جو لوگ ہمارے سے دور بیٹھے ہیں یا مشکل علاقوں میں بیٹھے ہیں، تو اس کے لیے جو پلانز ہیں وہ آپ نے ڈیموگرافکس کے اوپر بیس کرنے. ڈیموگرافکس کو اسٹڈی کریں، دیکھیں کہ جی پاپولیشنز کتنی دور دراز ایک دوسرے سے ہیں، کمیونیکیشن ایشوز کیا ہیں ان کے لیے. تو تھوڑا سا اس چیز کو اگر بہتر طریقے سے دیکھا جائے تو وی کین ڈو بیٹر. اور اس کے بعد میں بات کروں گا انٹرنیشنل کوآپریشن کی. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. گلوبل اکنامک ٹرینڈز ہیں، اپرچونیٹیز فار کولیبریشن اور ٹریڈ جو ہے وہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اسی وقت ہمارے پاس معاملہ ویٹ کا آ رہا ہے. جو ٹرینڈز ہیں، ویٹ جو ہے وہ اس وقت ہر جگہ اسٹرگل کر رہی ہے. ٹھیک ہے ہمارے معاملات ضرور ہیں، لیکن گلوبل جو ایشوز ہیں وہ ہم نے اسٹڈی بھی کرنے. اس وقت امریکہ کے اندر بمپر کراپ ہے، وہ بھی سفر کر رہے ہیں، اور بھی جو مارکیٹس ہیں وہ ڈاؤن ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں میٹر کرتی ہیں ایٹ سم لیول. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان آئسولیشن اب اپنا وقت گزار دیں. وی آر اے گلوبل ولیج، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے. اور اسی کے اندر اپرچونیٹیز بھی ہیں. آپ کا جو اس وقت انوائرمنٹل ایشوز ہیں ان کو بہت زیادہ پرائرٹی دی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر. تو اس کے اندر جو ہمیں مسئلے جو ہم فیس کر رہے ہیں اور ان پریکٹسز کی وجہ سے، یا انہوں نے ریکگنائز کیا ہے کہ آپ کے پاس فلڈنگ، ایکسٹریم ویدرز، ہارش کنڈیشنز جو ڈیولپ ہو رہی ہیں، یہ انٹرنیشنل جو اوور ٹائم چیزیں چلتی رہی ہیں.
تو ان کو بھی جو ہے وہ اسٹڈی کیا جانے، اور پہلے اسٹڈی کیا جا رہا ہے لیکن ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور ٹریڈ ود آر نیبرز جو ہے، ابھی یہی مسئلہ ہمارا گندم کا ہے، تو وی ہیو ٹو سی کہ کیا اپرچونیٹیز ہیں کہ آپ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں. ایران کے تو مسائل ذرا زیادہ غمگیر ہیں، لیکن چلیں وہ ایک بڑا ایشو ہے، وہ ہمارے فیڈرل لیول کی باتیں ہیں، لیکن ہم ان آئسولیشن فنکشن نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ ان سارے مسائل کے باوجود اور ہمارے پاس اس وقت ایک بڑی ڈائنامک لیڈرشپ ہے، ایک بڑی ویژنری لیڈرشپ ہے. ہماری چیف منسٹر صاحبہ بہت اس وقت انرجیٹک ہیں، ان کی ویژن ہے، شی وانٹس ٹو ڈو گڈ. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو ایکوپ کریں ایک اچھے بیلنس بجٹ کے ساتھ، کہ جس کے ساتھ وہ اپنا کام جو ہے وہ آرام سے کر سکیں، اور ان کی ساری توجہ جو ہے وہ اس بات پہ نہ ہو کہ پھر اب ضمنی بجٹ کب پیش ہونا ہے. تو میں جناب اسپیکر امید کرتا ہوں کہ ہماری تھوڑی سی محنت سے، ان پٹ سے ہم کچھ فرق ڈال سکیں. باقی اللہ پاک کے پاس چیزیں ہوتی ہیں جو آنے والا وقت ہوتا ہے، لیکن ہماری تیاری ہونا بہت ضروری. اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا. مہربانی جناب. شکریہ شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. جناب شیر علی خان صاحب نہیں ہے، تشریف فرما نہیں ہے. جناب حسن عسکری شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ بولنے کی موقع عطا فرمایا. جیسے بھی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بجٹ جو ہے پلاننگ کا ایک بہت اہم عنصر ہے، اور اگر ہم بہتر پلاننگ کر لیں تو اپنے لیے آنے والے وقت میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. جناب والا، آپ کی اجازت سے یہاں پر ویٹ پر بڑی سیر حیثر گفتگو بھی ہوئی اور بڑا بحث بھی ہوئی، لیکن میری نظر میں یہ بنیادی طور پر پلاننگ کا فیلئر ہے کہ ہمارے پلانرز نے آنے والے وقت کے لیے یہ فورسی نہیں کیا کہ ہمارا جو ذمہ دار ہے، جو کاشتکار ہے، جو دن رات محنت کر کے اس قوم کی خدمت کر رہا ہے، وہ کتنا کیپیبل ہے، اور اس کی محنت کا اسے ہم نے کیسے صلہ دینا ہے، اس کے لیے ہم نے پلان نہیں کیا، اس کے لیے بجٹری پروویژنز نہیں رکھی، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ مشکل دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. جناب اسپیکر، میرا تعلق پنجاب کے پسماندہ ترین علاقے سے ہے. میں چولستان، چنی گوٹ اور کولاب کا نمائندہ ہوں، جو کہ پسماندہ ترین علاقہ ہے پنجاب کا. ہمارے علاقے میں تعلیم، صحت، ایگریکلچر، اریگیشن اور انفراسٹرکچر کے بے پناہ مسائل ہیں. میں اس پری بجٹ سیمینار میں، اس پری بجٹ جو ہمارا سیشن ہو رہا ہے، اس میں یہ تجاویز دینا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے کے حوالے سے، ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے ان سیکٹرز پر خصوصی توجہ دینی چاہیے. میں آپ سے گزارش کروں گا جناب اسپیکر کہ جنوبی پنجاب کا یہ پسماندہ ترین علاقہ جو کہ چولستان کہلاتا ہے، جو کہ چنی گوٹ و کولاب کہلاتا ہے، اس علاقے میں تعلیم کے بہت بڑے مسائل ہیں. چولستان ایک بہت ہارڈ ٹیرین والا علاقہ ہے، جہاں پر آمد و رفت کے ذرائع بہت مشکل ہیں. میں چاہوں گا کہ یہاں پر تعلیم کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے. یہاں پر زیادہ سکولز بنائے جانے چاہیے، یہاں پر موبائل سکولز دینے چاہیے جو کہ مختلف آبادیوں میں جا کر وہاں کے بچوں کو تعلیم دے سکیں. یہاں پر ایک نیا کانسیپٹ موبائل سکولوں کی صورت میں حکومت کو ضرور دینا چاہیے، انٹروڈیوس کرنا چاہیے. اسی طرح جناب اسپیکر، میں آپ کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہوں گا کہ پچھلے دور میں پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب نے چنی گوٹ میں گرلز ڈگری کالج کا اعلان کیا تھا اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا، لیکن باوجود اس نوٹیفیکیشن پر عمل نہیں ہو سکا. میں اس دفعہ گزارش کروں گا
کہ موجودہ بجٹ میں اس نوٹیفیکیشن پر عمل کرنے کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں اور چنی گوٹ میں گرلز کالج کی تعمیر کا پروویژن اس بجٹ میں ضرور رکھی جائے۔ جناب والا، میں گزارش کروں گا کہ ہمارے چولستان کے دور دراز علاقوں میں تعلیم کی جو صورتوں کی جو مشکلات ہیں انہیں دور کرنے کے لیے چولستان میں بھی گرلز ڈگری کالج بنانے چاہیے۔ میں آپ سے جناب اسپیکر یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے اس دور افتادہ علاقے میں ہیلتھ کے بڑے مسائل ہیں، صحت کے بہت زیادہ مسائل ہیں، ہمارے پاس ہیلتھ فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہاں پر ہیلتھ فیسلٹیز اور پانی پینے کے پانی کا صاف نہ ہونے کی وجہ سے صحت کے بہت مسائل ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس بجٹ میں ہمارے لیے، ہمارے اس علاقے کے لیے پانی پینے کے جو وسائل ہیں وہ بڑھائے جائیں اور واٹر فلٹریشن پلانٹس تقریباً ہر یونین کونسل میں 2-2 3-3 لگانے چاہیے تاکہ وہاں کے علاقے کے لوگ صاف پانی تو پی سکیں۔ اس علاقے میں صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے گردوں کے، دل کے، ڈائبٹیز کے، آنکھوں کے، آنتوں کے بے پناہ مسائل ہیں۔ میں چاہوں گا کہ چنی گوٹ RHC میں ایک ڈائلسس یونٹ تعمیر کرنے کے لیے پروویژنز رکھی جائیں تاکہ وہاں کے لوگ اپنی جو کوالٹی آف لائف ہے اسے بہتر کر سکیں۔ اسی طرح موبائل ہیلتھ یونٹس چولستان میں ہونے چاہیے جو وہاں کی آبادی کے لیے کچھ آسانیاں دے سکیں تاکہ وہ ایک بہتر طور پر ایک بہتر کوالٹی آف لائف گزار سکیں۔ جناب والا، اس کے علاوہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس علاقے میں اس وقت موسمی تغیرات کی وجہ سے اریگیشن کے بہت مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ پانی ایک بہت نادر کموڈٹی کے طور پہ سامنے آ رہا ہے اور اسے آپٹیمم اس کی یوز کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام نہریں اور کھالہ جات پکے کریں تاکہ پانی کا آپٹیمم یوز کر سکیں ہم۔ اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ اس بجٹ میں خصوصی پروویژنز رکھی جائیں تاکہ آنے والے وقت میں ہم اس نادر اللہ تعالیٰ کے تحفے سے صحیح طور پہ فیضیاب ہو سکیں۔ اور ہمارے علاقے کے جو ذمہ دار ہیں وہ انتہائی غریب ہیں، وہ پانی کی کاسٹ وہ وابڈا کے بل ادا نہیں کر سکتے، وہ اپنے پیٹر پمپس چلا کے وہ ڈیزل پھونک کے پانی اپنے کھیتوں کو نہیں لگا سکتے۔ تو اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ سولر پمپس کی ایک سکیم لے کے آنی چاہیے تاکہ اس بجٹ میں جو غریب کاشتکار ہے اسے سولر پمپس دیے جا سکیں تاکہ وہ اپنے آب پاشی کے مسائل کا کوئی حل کر سکے۔ جناب والا، میں آخر میں اپنے جو ہمارے مواصلاتی وسائل ہیں، مسائل ہیں، ان کی طرف آپ کا توجہ دلواؤں گا کہ اس علاقے میں رابطہ سڑکیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس علاقے میں تمام سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ساؤتھ پنجاب کے لیے اور خصوصی طور پہ چولستان کے لیے ایک خصوصی پیکیج دیا جانا چاہیے کہ جہاں پر رابطہ سڑکیں، فارم ٹو مارکیٹ روڈز، منڈی تک جانے کے وسائل آسانی سے کاشتکار اپنے پیداوار کو منڈی تک پہنچا سکے، یہ وسائل اور مسائل اس کے حل کرنے چاہیے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میری ان تجاویز کو آنے والے بجٹ کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ اس علاقے کے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو سکیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں اسپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ بولنے کی موقع دیا۔ بہت شکریہ جی۔ شکریہ جناب عسکری صاحب۔ اب نیکسٹ ہے ہمارے جناب سید مدد علی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب 5 منٹ جناب تعمیل ہوئے جی، جیسے مجھے کہا گیا ہے۔ جناب اسپیکر السلام علیکم۔ تھینک یو سر۔ ضلع گجرات تحصیل کھاریاں دا ایک شہر ہے لالا موسا، لاہور پنڈی جی ٹی روڈ تے واقع ہے۔
نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے تقریباً لالا موسا شہر دی جی ٹی روڈ اتنے جیڑی حدود 3 کلومیٹر دے سٹریٹ لائٹس لائیاں نے. مہربانی فرما کے این ایچ اے اتھارٹی دے افسران نو ہدایت کیتی جاوے کہ سٹریٹ لائٹس بند پئیاں نے پچھلے کافی سالاں تو جلائیاں جان اور شہر دی حدود دے اندر نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے جی ٹی روڈ دے دونوں اطراف گندے پانی دی نکاسی واسطے نالے بنائے نے جڑے کہ تہ تو لے کے آخر سرے تک گندگی نال بند نے. نیشنل ہائی وے اتھارٹی دے افسران نو ہدایت کیتی جاوے وہ نالے صاف کرائے جان. نمبر 2 اساتذہ دی سکولاں وچ کمی ہے. مہربانی کر کے
जनाब जी स्पीकर साहब। रोज हल्का तू लोग आके शिकायत करते ने कि शाह जी फलां प्राइमरी स्कूल च असातिज़ा की कमी है, फलां मिडल स्कूल च असातिज़ा की कमी है। तो जनाब अगे और जनाब की वसातत नाल वज़ीर आला साहिबा अगे मेरी दरखास्त है कि असातिज़ा की कमी पूरी करने वास्ते नवी भर्ती की जाए और तबादलियां ते पाबंदी का खात्मा किया जाए। मैं जनाब का बहुत शुक्रिया अदा करना कि तुसां वक्त दिता। आप जनाब मोहतरमा आमना परवीन साहिबा। जनाब स्पीकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, अपने प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मोहतरमा हमारी CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और अपनी तमाम लीडरशिप का बहुत की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस हाउस में पेश आकर और अवाम 12 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, आज की जो हमारी प्री डिस्कशन बजट है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क, वहाँ पर आवाम की फलाह व बहबूद के लिए वेलफेयर स्टेट जिसे हम कहेंगे, उसके लिए 2-3 सेक्टर्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें हमारा फूड का सेक्टर है, हमारा हेल्थ का सेक्टर है, हमारा एजुकेशन का सेक्टर है। प्री बजट डिस्कशन इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों ने सजेशंस देनी है उसमें कि जो बजट आए वो आवाम दोस्त बजट हो और उस बजट में बैलेंस बजट हो, ताकि हर सेक्टर को, कोई भी सेक्टर उसमें निगलेक्ट ना हो और हर सेक्टर से मुतल्लिक मुनासिब बजट भी मौजूद हो और प्रपोजल्स भी मौजूद हों, ताकि प्रॉपर्ली उन सेक्टर्स में काम किया जा सके। जनाब स्पीकर, फ़ूड का जो हमारा महकमा है उसमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि फ़ूड बेसिक ज़रूरत है आवाम की, कि उनको जो फूड खुराक जो मिले उसमें गंदम है, बाकी सब्ज़ियां हैं, फ्रूट्स हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की आपको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरतें हैं, वो एक तो आपको क्वालिटी वाइज अच्छी मिलें। सेकंड वन थिंग, उसकी एक्सेस आप तक हो कि आप उन्हें ख़रीद सकते हो। उनकी प्राइसेस, बहुत पहले, आज से 5-10 साल पहले प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ थी जो बड़ी फॉल थी और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इवन यूनियन काउंसिल में उसके जो मेंबर्स थे, जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इस हाउस में मेंबर्स मौजूद हैं, वो उन कमेटीज़ का हिस्सा होते थे और प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बड़ी फॉल थी, वर्किंग थी। और जो आपको, अगर आज एक बड़े स्टोर्स पे हम जाते हैं चीज़ें लेने के लिए, तो वहाँ पर उनकी प्राइस, और जो छोटे करियाना स्टोर्स हैं उनकी प्राइस, इसी तरह सब्ज़ियों की रेट्स, आपके जो गली मोहल्ले में लोग बेचने के लिए आते हैं, जो आपको सड़कों पे या आपको मार्केट में मंडी में मिलती हैं, उनकी वो बड़ी चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं कि आप उनको देखें, उनको चेक करें कि आपकी प्राइसेस जो हैं उनकी कंट्रोल हों। एक ही प्राइस पे अगर एक चीज़ डिलीवर हो रही है, डेली प्राइस लिस्ट निकल रही है, तो उसी पर आपको डोर स्टेप पे भी चीज़ें उसी प्राइस में मिलनी चाहिए। सेकेंड वन थिंग जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें फूड में ही शामिल साफ़ पानी है। हमारी CM जो पंजाब है उनका बड़ा अच्छा विजन है कि हम बहुत, इससे पहले भी काफ़ी जो है प्लांट्स लगे साफ़ पानी के लिए, उस पर भी बहुत ज़रूरी बजट है कि बहुत सारी बीमारियां हमें, चूँकि सीवरेज का सिस्टम बहुत काफ़ी उस पर काम हुआ है, लेकिन इवन देन हमें बहुत ज़रूरत है कि सीवरेज के सिस्टम को हम बेहतर कर सकें। और वो जहाँ पानी, गंदा पानी और साफ़ पानी मिक्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं, वो प्लांट्स जो है हर दहलीज़ पे, हर गांव में CM साहिबा का विजन है कि इंशाल्लाह वो लगवाएंगी। वो ज़रूर, उसका बजट ज़रूर ज़्यादा होना चाहिए। और उसके बाद हमारी जो वीट स्टोरेज है, लास्ट टेन्योर में भी बहुत कंप्लेंट्स थी कि जो गंदम हम लोगों ने स्टोर की गोदामों में, वो गली सड़ी गंदम थी, उसकी सही प्रॉपर स्टोरेज नहीं हो सकी थी, तो जिसकी वजह से वो ख़राब होने की वजह से वो कीड़ा पड़ी हुई गंदम जब उन लोगों से आटा बन के आया तो मार्केट में उसकी भी बहुत कंप्लेंट्स आई कि वो प्रॉपर्ली उसकी स्टोरेज नहीं थी, जिसकी वजह से हमें ख़राब गंदम का आटा खाने को मिला। तो ऑनरेबल कोर्ट, इस दफ़ा बहुत अच्छी गंदम की फसल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बारिशों का भी था कि, लेकिन अल्लाह ताला ने अभी को ख़ास करम किया कि बारिशें थोड़े टाइम के लिए डिले कर दी कि हम गंदम को काट के संभाल सकें।
ریٹس 3900 بڑا ریزنیبل ہے اس میں، لیکن چونکہ ہمارے پاس امپورٹ کی گندم بھی موجود تھی تو لیکن بہرحال پھر بھی کسان اس پہ اکوموڈیٹ ہوا ہے. اب یہ کہیں کہ نہیں جی کسان کو اس کی پرائس نہیں ملی، پرائس ملی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو انہوں نے اس میں سپرے کیے یا انہوں نے اس کے لیے جو کھاد استعمال کی اس کو بھی ڈیفینیٹ اسپیکر صاحب کے اس کی پرائسز بھی کم ہونی چاہیے. اور جو بہت پہلے شروع میں ایک ایشو ڈسکس ہوا کہ ہمیں جو سپریز ہیں ان کو ہم جعلی سپرے آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل تھے جن کی وجہ سے پراپرلی ان کا اثر نہیں ہوا، ان کو ہم کہیں چیک نہیں کر سکتے، ان کے لیے لیبارٹریز کا قیام بھی بہت ضروری آئٹم ہے. آنریبل کورٹ اس کے بعد سیکنڈ ہماری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے فوڈ کے بعد ہیلتھ. وہ وائنڈ اپ بھی کریں، نماز جمعہ، دو تین سجیشن، نماز جمعہ کا بھی ٹائم ہونے والا ہے. نہیں بہت شکریہ. اس میں ہیلتھ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کنسرن ہے فوڈ کے ساتھ کہ اچھی خوراک اگر اویلیبل ہوگی اور اس میں آرگینک خوراک اور کچن گارڈننگ جو ہے اس کو بہت پروموٹ کیا جائے تاکہ ہم لوگ جو ہے سبزیاں آرگینک سبزیاں اپنے گھروں میں ہی ان کو اگا سکیں تو ہیلتھ ڈیفینیٹ آپ کی بہتر ہوگی. دو تین چیزیں آنریبل کورٹ ہیلتھ سیکٹر میں بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو ہاسپٹلز ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز وہ اور جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اگر ان کا کمپیریزن کریں تو دو تین چیزیں اس میں بڑی فرق آ جاتی ہیں کہ آپ کے جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پر بہت ساری لیٹسٹ مشینری اویلیبل نہیں ہے، سٹاف تھوڑا ہے. سیکنڈ ون تھنگ جو وہاں پر ایم ایس ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز اور سینئر ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی اگر ہو پراپرلی اور تو پھر بہت اچھے طریقے سے وہ بھی لک آفٹر کیے جا سکتے ہیں. تھرڈ جناب اسپیکر اس میں بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہمارا ایجوکیشن کا ہے. ایجوکیشن کے لیے بھی ہمارے پاس ٹیچرز سٹاف کی کمی ہے، سکولز کی کمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیچرز کی جو ان کی پرفارمنس ہے ٹیچنگ کی اس کو بھی ہمیں انکریز کرنے کی بڑی ضرورت ہے. بیکاز کیونکہ جو ٹیچرز ہیں وہ اپنی پرفارمنس پہ اگر ان کو پتہ چلے کہ ہماری سیلری جو ہے وہ ہماری پرفارمنس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے، 50% کم سے کم ان کی سیلری جو ہے وہ ان کو ویسے ملے اور 50% تو ان کو ریمیننگ ان کی پرفارمنس پہ ملے تو وہ پھر ٹائم سے بھی آئیں، اسٹوڈنٹس کو ٹائم بھی دیں تو بچوں کو ٹیوشنز اور اکیڈمی کی ضرورت نہ پیش آئے. تو آنریبل اسپیکر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا مجھے بولنے کا. تھینک یو سو مچ. محترمہ سومیہ عطا صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. السلام علیکم جناب اسپیکر، میں ایک زرعی علاقے سے تعلق رکھتی ہوں، ضلع لیا سے. آج کل جو برننگ ایشو چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے کسان کی مشکلات میں بڑا اضافہ ہوا ہے، کسان جگہ جگہ احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں. تو سر میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اس فلور پہ ان کے مسئلے کا حل نکالا جائے گا اور میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ ہم سب مل کر ان کے لیے کوئی ایسا حل تلاش کریں کہ ان کی پریشانی کم ہو جائے. کسان کے لیے، مزدور کے لیے سوچو، جو سوچنا ہے تو جمہور کے لیے سوچو. اگر آج ہم کسان کے لیے نہیں سوچیں گے، اگر ہم کسان کو سبسیڈائز نہیں کریں گے، اس کو ریلیف نہیں دیں گے تو پاکستان جو ایک زرعی ملک ہے پتہ نہیں کتنا عرصہ اس نقصان کا خمیازہ بھگتے گا. شکریہ جناب اسپیکر. جی جناب امجد علی جاوید صاحب. ذرا 1 بجے ہم نے وائنڈ اپ کر دینا ہے. شکریہ جناب اسپیکر. 1 بجے بند کرنا تو پھر مجھے ویسے جواب دے دیں، میں بیٹھ جاتا ہوں. یہ تو 5 منٹ میں نے کیا بات کرنی ہے، کیا تجویزیں دینی ہیں، مجھے نیکسٹ ڈے کے لیے لے لیں. پھر میں مہربانی کریں، میں 5 منٹ کے لیے میں تو بات نہیں کرنا چاہتا 5، تو مجھے نیکسٹ ڈے کے لیے لے لیں. پھر اگر بند کرنا ہے تو چلو پھر منڈی کر لیتے ہیں، کسی اور بند کر دیں. میں 5 منٹ کے لیے بات نہیں کرنا چاہتا. جی کسی اور اسپیکر کو دے دیں. نیکسٹ ہے جناب محترمہ شگفتہ فیصل صاحبہ، تشریف رکھتی ہیں. السلام علیکم جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، اسپیچ تو میں آج نہیں کروں گی، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے جو میں اس فلور کے توسط سے پہنچانا چاہتی ہوں کہ میں ایک ایسی تحصیل سے بلانگ کرتی ہوں جو کہ نہ صرف
पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी तहसील है, तहसील दीपालपुर। तो जनाब स्पीकर, जो अभी ये बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं उस पर काइंडली आप गंदम का जो सिलसिला चल रहा है इस पे ज़रा गौर किया जाए, क्योंकि हमारी सीएम साहिबा बहुत एनर्जेटिक हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मेरे ख्याल में कि इस दौर में वो मुझे एक साहिर अमीन से कम नहीं नज़र आती। तो प्लीज़ हमें उनके जो मसले हैं, किसान के स्पेशली जो मसले हैं वो फुल करने चाहिए, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। कोई ऐसा नेगोशिएशन उनके साथ करना चाहिए जिसमें से कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिससे उनको भी रिलीफ मिले और हुकूमत को भी रिलीफ मिले। माशाल्लाह सीएम साहिबा माशाल्लाह आईजी भी बन गई हैं। तो यूनिफॉर्म में माशाल्लाह बड़ी स्मार्ट लग रही, तो ये बन सकती हैं। उनमें इतनी एबिलिटीज हैं और वो माशाल्लाह ताला रियल आईजी लगती थी माशाल्लाह, बड़ी स्मार्ट। थैंक यू जी। नेक्स्ट मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर हमारी पार्टी के कायदीन को अगर मुल्क से निकाल दिया जाए, उनके जिनके काम को, उनकी प्रोग्रेस को निकाल दिया जाए, तो हमारे मुल्क में जो काम हुए हैं वो ज़ीरो है, नथिंग है। और इंशाल्लाह ताला वो उन्हीं की बेटी है, उन्हीं के नाम को लेके आगे चलेगी और हमारे मुल्क का नाम और रोशन करेगी। बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से भी उनको मुबारकबाद दें ज़रूर। एक और काम है, मोहतरमा कुल्सिया बतूल साहिबा। नहीं तशरीफ़ रखती। जनाब असामा फजल साहिब, जनाब मंसूर आज़म संधू साहब टाइम बहुत थोड़ा है, आप भी मंडे को रख लें, मेरा ख्याल है सिर्फ। अच्छा चलो 2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। पिछले 2 दिन से जो नहायत प्रेसिंग इशू है किसान का, उस पे हम हाउस के अंदर डिबेट भी सुन रहे हैं। कल हमने जो कंसर्न मिनिस्टर हैं उनकी बातचीत भी सुनी, लेकिन जो इस मसले का रूट कॉज है उसके बारे में बहुत ही कम बात सुनने में आई। वो कॉज ये है कि जो गंदम इंपोर्ट हुई है, वो कौन से लोग थे जिन्होंने गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी, जब ये बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि एक बम्पर क्रॉप होने जा रही है। बावजूद इसके गंदम इंपोर्ट की इजाज़त देना और करोड़ों लोगों के जो ज़रिया माश है उसको दाव पर लगा देना, इसका आखिर किससे हम पूछें? उन लोगों की मैं कहता हूँ जनाब स्पीकर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। आज भी वो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं और एक इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि इन जैसे लोगों का जो दफ्तरों में बैठकर अपने आप को अरस्तू समझते हैं उनका एहतसाब हो सके कि अवाम का जो फ्यूचर है उन्होंने एक जेपर्डी में डाल दिया है। जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश ये है कि जो महकमा अपना ज़राअत का शोबा है, हमारे जीडीपी में कम अज़ कम 23% जो है वो उसको सपोर्ट करता है, और इतने बड़ा जो एक एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। और मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो प्रोक्योरमेंट है, पहले तो हम इस बात का रोना रोते रहे कि रेट 3900 कर दिया गया है, और अब जो 3900 रेट किया गया है उसके ऊपर भी प्रोक्योरमेंट नहीं की जा रही, और किसान अपनी गंदम रख कर बैठा हुआ है और सारे साल का। और मैं कहता हूँ जनाब स्पीकर, किसान को अगर मुआश नहीं मिलेगा तो आपका जितना रूरल इकोनॉमिक सेटअप है वो सारा डिस्टर्ब हो जाए। किसान के साथ जो मज़दूर है, मज़दूर की भी रोज़मर्रा जो है वो किसान के साथ जुड़ी हुई, जितना आपका रूरल इकोनॉमिक सेटअप है वो सारा डिस्टर्ब हुआ है इस फैसले के बाद। और मेरी गुजारिश है कि एक हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इसमें शामिल थे और जिन्होंने गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी। दूसरा जो एक प्रेसिंग इशू आजकल है वो है जी लाइन लॉसेस का। लाइन लॉसेस की वजह से FIA जो है वो महकमे के पीछे लगा दी गई है। ना सिर्फ महकमे के ख़िलाफ़ तो आप एक्शन लें, अच्छी बात है, क्योंकि महकमे के वापडा की मिली भगत से ये कनेक्शन, इलीगल कनेक्शंस भी लगते हैं और लाइन लॉसेस भी होते हैं,
لیکن جو اینڈ کنزیومر ہے، کنزیومر کا کیا گناہ ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں ایف آئی اے والے آ کے بجلی کے کنیکشنز کاٹ کر چلے گئے ہیں۔ اب وہ کنزیومر بیٹھا ہوا ہے جو پہلے سے اوور چارجنگ کی وجہ سے مرا ہوا ہے، اور مزید جو ہے ان کے کنیکشنز بھی کاٹ دیے گئے ہیں۔ پہلے وہ رشوت دے کے بیچارے میٹر لگوائیں اپنے، اس کے بعد وہ اپنا اوور چارجنگ کے بل دیں، اس کے بعد ان کے میٹر بھی کاٹ دیے جائیں، کوئی سننے والا نہیں۔ میری اس معزز ایوان سے گزارش ہے کہ یہ سفارش کی جائے کہ محکمے کے وہ لوگ جنہوں نے یہ انلیگل کنیکشنز لگائے ہیں ان کے خلاف بالکل ایف آئی آرز آپ کریں، ان کے خلاف آپ ایکشن لیں، لیکن جو اینڈ کنزیومر ہے اس کو کچھ ریلیف دیا جانا چاہیے۔ اور آخر میں جناب اسپیکر، کیونکہ روز روز یہاں موقع ملتا نہیں ہے، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات اس ریکارڈ کا حصہ ہو کہ جب تک جو عہدے ہیں، چاہے وہ سرکاری ہوں یا سیاسی ہوں، ان پہ تعیناتی کی جو بنیاد ہے وہ دیانتداری اور اہلیت کو نہیں رکھا جائے گا، آپ کسی بھی بہتری کی امید چھوڑ دیں۔ تب تک کوئی بہتری نہیں آنی جب تک آپ نے دیانتدار اور قابل لوگوں کو ان سیٹوں پر نہیں پہنچانا، کیونکہ جب تک ہم نے من پسند لوگوں کو لگانا ہے اس ملک میں کوئی بہتری آنے کی امید نہیں ہے۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ بہت شکریہ جناب۔ آج کے اجلاس کا وقت ختم ہو گیا ہے، لہذا اب اجلاس بروز سوموار مورخہ 29 اپریل 2024 دوپہر 2 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے۔ تھینک یو۔